बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और आज की सबसे अहम, सबसे बड़ी, ताज़ा तरीन जो अपडेट्स है, और मैं ये कहूँगी जो पिछला सीज फायर हुआ था ये उससे भी बड़ी खबर है, क्योंकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता है आज पाकिस्तान के सुबह 4 बजे के आसपास वो जो डेडलाइन थी 2 हफ्तों के सीज फायर की वो ख़त्म होने वाली थी, और सबको ये डर था कि व्हाट इज़ नेक्स्ट, क्योंकि ईरानी डेलीगेशन नहीं आया, उन्होंने कुछ शराइत रख दी हैं, अमेरिका ब्लॉकेट ख़त्म करेगा तो हम डायलॉग की तरफ बढ़ेंगे। जबकि ये खबरें आती रहीं कि जेडी वैंस पाकिस्तान के लिए रवाना होने वाले हैं। ज़ाहिर है ये सारी खबरें अमेरिकन मीडिया की जानिब से कोट की जा रही थी, लेकिन अब खबर ये आई है कि डेडलाइन गुजरने के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर ईरान पर दोबारा हमले मौखर कर दिए हैं, और अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान से जंग में तोसी का ऐलान सामने आया। और ना सिर्फ तोसी, बल्कि उन्होंने जो सबसे बड़ी बात कही है साइम, वो ये कहा है जब तक ये मुज़ाकरात हो रहे हैं तब तक सीज फायर है। तो इट्स अ बिग न्यूज़। अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा फिर से ये कामयाबी पाकिस्तान के हिस्से में आई है। ट्रंप ने वाज़े अपनी ट्वीट में लिखा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एंड पीएम शहबाज की रिक्वेस्ट पे मैंने तो सीज फायर में तोसी की है, और तब तक तोसी की है जब तक इन मुज़ाकरात से कोई कंक्लूजन, कोई कंक्लूसिव नतीजा नहीं निकल आता इन मुज़ाकरात से। अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब आपको ये भी बता दें कि वो बड़ी एक तवील सी ट्वीट थी, लेकिन उसमें अच्छा कल डोनाल्ड ट्रंप ने जितनी भी ट्वीट्स किए हैं ना, उसमें बहुत उनका एक माइल्ड और वो ज़रा प्लीज़ पे भी आ गए थे, और उसके अंदर एक बड़ा उन्होंने एक ना तमीज़ का मुजाहरा किया उन सारी ट्वीट्स के अंदर। अब अमेरिकी फौज को हमले के बजाय नाकाबंदी जारी रखने की हिदायत की है, ये भी उस ट्वीट में डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा हुआ था। और उन्होंने कहा कि इस हकीकत के बावजूद ईरान की हुकूमत शदीद टूट फूट का शिकार है, ईरान पर हमले रोके ताकि ईरान के कायदीन कोई तजवीज़ दें। जंग बंदी को इस वक्त तोसी देंगे जब तक ईरान की तजवीज़ पेश नहीं की जाती, और जंग बंदी तब तक रहेगी जब तक बातचीत किसी न किसी तरीके से मुकम्मल हो जाती है। और इनकी जो ट्वीट्स होते हैं ना, स्टार्ट तो बड़े ही एक्शन पैक्ड वर्ड्स के साथ होते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। फिर उन्होंने अपनी अचीवमेंट गिनवाई कि हम ये कर गए हैं, हमने रिजीम चेंज कर दी है, ये तबाह कर दिया, वो कर दिया। बट आखिर में जाके डोनाल्ड ट्रंप ने बात कह दी। लेकिन इसमें ये भूलना नहीं चाहिए कि इस सब के पीछे पाकिस्तान की लीडरशिप ने, मिलिट्री लीडरशिप ने, सिविल लीडरशिप ने जिस तरीके से अमन के लिए कोशिशें की हैं वो काबिले दीद हैं, काबिले सताइश हैं, दुनिया इसकी मोतरफ हो रही है। और बात जब अमन की हो तो आपको याद दिलाते चलें कि पहलगाम एक वाक़या हुआ था। इस वाक़े को आज गुजरे 1 साल मुकम्मल हो गया है। और ये वाक़या क्यों हम याद दिला रहे हैं, क्योंकि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इंडिया ने बहाना बनाकर फिर पाकिस्तान पर हमला किया, मज़मूम मकासद के साथ पाकिस्तान पर हमला किया, रात के अंधेरे में हमला किया। जबकि पाकिस्तान ने कहा कि हम हर तरीके से इंटरनेशनली मीडिया हो, चाहे कोई इन्वेस्टिगेशन हो, इसका हिस्सा बनने को तैयार है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाए, जैसे कि उनका मीडिया करता है, बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। और फिर जब पाकिस्तान ने कहा कि देखिए हम तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, हम अमन चाहते हैं, लेकिन जब भारत ने हमला किया तो हमने ये बताया कि ताकत का जवाब हम ताकत से देना जानते हैं। और फिर जिस तरीके से हमने इंडिया को जवाब दिया, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, फिर मई में जो मार्का हक हुआ, बुनियानु मरसूस हुआ, हमने उनके 6 जहाज गिरा दिए। 6 जहाज राफेल गिरे। उसके बाद फिर S-400, जिसका बड़ा एक इमेज था कि S-400 ऐसा डिफेंस सिस्टम है जिसको कोई नहीं इंटरसेप्ट कर सकता, उसको तबाह किया। रशियन जहाज भी गिराया, हजीमत हुई, नुकसान जो इज्जत का था वो तो अलग भारत को हुआ। तो ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि पाकिस्तान ना सिर्फ अमन कायम करना जानता है, अमन के लिए सालिसी का किरदार अदा करना जानता है, बल्कि पाकिस्तान अपना दिफा करना भी जानता है, बिल्कुल जवाब देना भी जानता है। और अगर दुश्मन पाकिस्तान की तरफ जारहियत करता है और जब जारहियत की नजरों से देखता है तो पाकिस्तान ना सिर्फ वो दांत खट्टे करना जानता है बल्कि वो दांत तोड़ना भी जानता है। और ऐसी हजीमत भारत को उठानी पड़ी कि आज तक मोदी के मुंह से हमने कोई अल्फाज नहीं सुना इस वाक़े से मुतालिक। जबकि उनके जो आई थिंक फ़ज़ाइया के सरबराह थे, उन्होंने आके कन्फेस किया कि जी जहाज़ हमारे गिरे हैं। तो बड़ी सुक्की है, बड़ा इंडिया में इस वक्त सोग है। पता नहीं आज के दिन वो क्या कर रहे होंगे, उनका मीडिया आज क्या कर रहा होगा। बहरहाल हम उनकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज एक मौका था तो हमने ये जिक्र कर दिया। लेकिन जंगबंदी में जो तोसी के हवाले से बातचीत हम इससे पहले आपसे कर रहे थे, तो अमरीकी सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर पोस्ट की
اور کہا کہ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر اور اپنی طرف سے ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. صدر ٹرمپ نے جنگ بندی میں توسیع کی ہماری درخواست کو خوش اسلوبی سے قبول کیا. جنگ بندی میں توسیع کی گئی تاکہ سفارتی کوششوں کو راستہ اختیار کرنے کی اجازت دی جا سکے. ایک بات میں مینشن کرنا چاہتی ہوں, جتنے بھی تجزیہ کار ہیں, جتنے بھی فورن اینالسٹ ہیں, ان کو اگر آپ دیکھیں, انہیں سنیں, وہ یہ کہتے ہیں جی ایک ہی شخصیت ہے فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو فون کر سکتے ہیں, ان کے ساتھ لنچ کر سکتے ہیں, ان کے ساتھ ڈنر کر سکتے ہیں اور ان کو اس بات پر قائل بھی کر سکے پہلے بھی اور اب بھی کہ سیز فائر ہونا چاہیے. اور عالمی جریدے اس بارے میں رپورٹ کریں. کل وال اسٹریٹ جرنل نے اس بارے میں رپورٹ کیا, ایک سٹوری شائع کی کہ ایسا لگتا ہے کہ محض جیسے کہ فیلڈ مارشل جو ہیں وہ سی آئی اے کو ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت بہتر جانتے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اپنے وائس پریزیڈنٹ سے زیادہ فیلڈ مارشل سے کی بات پہ رلائے کرتے ہیں. تو یہ عالمی میڈیا کے تجزیے ہیں. اور اچھا ایک اور بات, کل ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ جو ٹویٹس کی اس میں ہم نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو نیوز میڈیا آؤٹ لیٹس کی دھجیاں اڑائیں کل, تو بھائی وہ سی این این اور وال اسٹریٹ جرنل اور نیو یارک ٹائمز پہ جو انہوں نے کڑی بمبارڈمنٹ کر دی ہے. یس, اور وہ تو اب وہ فیک نیوز سے باتیں آگے چلی گئی ہیں. وہ تو اب انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے, تو مطلب ڈونلڈ ٹرمپ اس بات پہ بہت خفا ہوتے ہیں کہ اگر ان کی بات کی کوئی تردید کر دے یا ان کی چیز کو کوئی ایکسپوز کر دے. تو خیر کل انہوں نے بہرحال سارے نیوز کو انہوں نے ایک ہی دفعہ کہہ دیا کہ یہ سب فیک نیوز ہیں اور یہ کسی کام کے نہیں ہیں, یہ فیک رپورٹنگ کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ جب ہمارے فیلڈ مارشل کی بات ہوتی ہے, آج پوری دنیا ہماری فیلڈ مارشل کی معترف ہے, تو پڑوس میں نا بڑی پڑوس کو کافی تکلیف ہوتی ہے. لیکن وہاں کی کچھ سین وائسز ہیں وہ اس چیز کو اپریشیٹ بھی کریں, مگر جنہیں تکلیف ہے نا وہ لاؤڈ بہت ہیں وہ لوگ, تو ذرا سن لیتے کیا ان کو تکلیف ہو رہی ہے. تو الحمدللہ یہ جو عزت ہے آج جو پاکستان کے حصے میں آئی ہے, اس کا کریڈٹ جاتا ہے ہماری ملٹری لیڈرشپ کو, ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو. اینڈ آفٹر بنیان مرصوص ہم نے دیکھا کہ جو کردار فیلڈ مارشل کا رہا اور جس طریقے سے وہ حق اور سچ پر ڈٹے رہے اور آنکھیں دکھائیں دشمن کو اور کہا کہ اب اگر آبی جارحیت کرو گے, سنتاس معاہدہ معطل کرنے کی کوشش بھی کرو گے تو پھر جنگ ہوگی. اور پھر پوری دنیا کو یہ بات باور کروائی, بارہا کروائی کہ ہم جنگ میں پہل نہیں کر رہے, اگر ہم پہ مسلط کی جائے گی تو ہم اس کا جواب دیں گے. اور پھر وہی ہوا, جب ہم پہ جنگ مسلط کی گئی تو پھر اس کو کڑا جواب دیا. اور ہم امن کے پاسدار ہیں اور اس کے لیے ہم نے پورے خطے میں ہمیشہ سے ہماری کوششیں رہی ہیں. لیکن جب ہماری طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھے تو ہماری مسلح افواج بالکل ایسا جواب دیتی ہے کہ دشمن بھی حیران ہے, بلکہ دنیا حیران ہوئی. اور جو ایئر بیٹل ہوئی تھی اس کو کہا جاتا ہے جی لانگسٹ بیٹل آف دا سینچری قرار دیا گیا, جس میں ان کے 80 تھے جہاز تھے, ہمارے 40 جہاز تھے. لیکن ہم نے پھر ان کو منہ توڑ جواب دیا. لیکن ایک بات جو فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر صاحب کی جو ایک کوششوں اور کاوشوں کے حوالے سے ہم بات کریں, غیر معمولی کردار ان کا اس ساری صورتحال میں ابھر کر سامنے ہے. جیسے کچھ سین وائسز انڈیا میں یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی ملک کا آرمی چیف جو ہے وہ اس طریقے سے جا کر امن کے لیے کوششیں کر رہا ہے, اور جس طریقے سے ان کو ویلکم کیا جاتا ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ قابل دید ہے. تو چلیں جی, پھر ہمارے ساتھ اس وقت گیسٹ موجود ہیں, بالکل جی, بات کر لیں گے. سابق سفیر ڈاکٹر جمیل ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر جمیل صاحب تھینک یو سو مچ. آج ہم اس اچھی خبر کے ساتھ بات کر رہے ہیں کیونکہ پہلے تو 2 ہفتوں کی ڈیڈ لائن تھی. اب میں کہوں گی کہ جب تک اس مذاکرات کی کوئی کنکلوسیو نتیجہ نہیں نکلتا تب تک سیز فائر ہے. کتنی بڑی اچیومنٹ ہے یہ, اور اس میں بھی پاکستان نے بڑا اہم کردار ادا کیا, قائل کیا ایک بار پھر سے سیز فائر پر. صبح بخیر اور مدعو کرنے پر مشکور. آج کی صبح یقیناً ایک نئی کرن, ایک اچھی خوشی کی خبر لے کے آئی ہے. لیکن آپ نے جس طرح اپنے بیانیے میں بیان کر رہی تھیں آپ کہ یہ جو آج کا دن 26 اپریل کا ہے, جب انڈیا نے اپنا پورا ایک منصوبہ بنایا تھا, روڈ میپ بنایا تھا کہ پاکستان کو کس طرح وہ تکلیف پہنچائے گا اور پاکستان پر کس طرح حملے کرے گا اور پاکستان کی سرزمین پر کس طرح اندر آئے گا. اور یہ 26 اپریل ہے جہاں سے پاکستان نے دوبارہ ان کو جب جواب دیا, وہی پاکستان کی ایک فارن پالیسی کا حصہ بن گیا. یہ 26 تاریخ کے بعد کی بات ہے, کوئی 28 یا 29 اپریل کی, کہ جب پہلی ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھی جس کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ, اور اس میں خد و خال سارے کوئی 17-18 پوائنٹس تھے. بیان کر دیے گئے تھے کہ ہم کس طرح منہ توڑ جواب دیں گے اگر ہمارے ساتھ یہ ہوا. تو سارا روڈ میپ ہم نے دے دیا تھا کہ
انڈیا نے اگر کچھ کیا تو ہم کیسے کریں گے، اور وہ ہم نے کر کے دکھلا دیا۔ اور اسی لیے جب آپ امن کی اور جنگ کی بات کر رہی تھی تو میرے ذہن میں ایک شعر بھی آ گیا کہ ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، اگر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ واہ 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 یہ واہ۔ کر کے دکھلا دیا تھا پاکستان نے۔ اور پھر جب واقع حق کے فوراً بعد، بلکہ اس کے دوران ایک اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی، اس میں پھر ہم نے اپنا پورا بتایا کہ ہم نے کیا کیا، اور ہم اگر آئندہ بھی ہوا ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ تو میں نے اس چیز کا اس لیے ذکر کیا ہے کہ وہاں سے ایک بینچ مارک شروع ہوا ہمارے فارن پالیسی کا، اور وہ بینچ مارک تھا کہ ہماری ٹریڈیشنل ڈپلومیسی اور ہماری ملٹری ڈپلومیسی کا جو سنگم ہوا وہاں سے، اور وہاں سے دنیا کی نظر میں ایک ٹرانسپیرنسی کے ساتھ جو ہم نے کہا وہ کیا، اور جو ہم نے پلاننگ بنائی اس پر عمل کرتے رہے، اسی انداز میں دنیا کو ہم لے کے چلے، اسی انداز میں فارن پالیسی کی ہم بات کرتے رہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب وہ اپنے دورے انٹینسیفائی کرتے رہے، پرائم منسٹر اپنے دورے انٹینسیفائی کرتے رہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں مڈل ایسٹ میں میری کافی تعیناتیاں رہی ہیں، سعودی عرب میں، یمن میں، اور یوں ہی میں سفیر میں رہا ہوں ایک طویل عرصے تک۔ لیبیا عربی سپیکنگ کنٹری ہے اور وہ افریقن کنٹری ہے، لیکن کافی چیزیں ان کی مماثلت ہیں۔ تو ان ممالک میں رہتے ہوئے مجھے ان کی تھوڑی بہت ایک اندازہ ہے، ان کے نبض کا اندازہ ہے کہ ان ممالک میں، اور چائنا بھی، اور کافی بہت دوسرے افریقن ملک ہیں جو کہ ملٹری ڈپلومیسی جہاں بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے اور وہ خود بھی کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے کہ اس ملک کے انٹرسٹ میں، جیسے کہ ابھی آپ نے کچھ کلپ سنوائے انڈیا کے، جو کہ ناقدین ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی اچھی بات ہو رہی ہے تو اس کو قبول کرنا چاہیے، لیکن ان کے دل میں ابھی بھی تلمراہٹ ہے کہ یہ اچھا کام کیوں ہو رہا ہے، اس خطے میں سکون کیوں آ رہا ہے۔ نہ صرف یہ خطہ بلکہ اب آ جاتے ہیں اس نئی صبح، اور اس نئی صبح کی ایک اچھی نوید، اور وہ ہے ظاہر ہے جب دنیا سانس بند ہو رہا تھا، دنیا دم ساد کے بیٹھی ہوئی تھی کل، اس وقت تک جب تک کہ جنگ بندی کا اور انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے جنگ بندی کا اعلان نہیں ہوا، اور اس سے پہلے بس یہ سوچا جا رہا تھا، جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا کہ یہ بموں کی بارش میں کر دوں گا، اور وہ ظاہر ہے ان کے پاس جو سارا انہوں نے اپنی پوری وار مشین پھیلائی ہوئی ہے ایران کے گرد، وہ کر سکتے تھے۔ اور کوئی اس وقت ان کے پاس کوئی 500 سے زیادہ لڑاکا جہاز ہیں مختلف قسم کی، جو کہ جہازوں پر ہیں، ان کے بیسس پر ہیں، تو کیا جا سکتا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ ایران اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا پچھلے، جب انہوں نے یہ 28 فروری کے بعد سے تباہی تو مچائی ایران میں، ایران کے تقریباً 1500 کے قریب عمارتوں کو، جو کہ ان کی جس میں انسٹیٹیوشنز بھی ہیں، اسکولز بھی ہیں، ہاسپٹلز بھی ہیں، گھر بھی ہیں، ان کو بالکل مدھم کر دیا، اور 3500-4000 افراد کو شہید، تو باقی نقصان تو یقیناً کیا ہے، لیکن اور جمیل صاحب، ایران 3500-4000 ہزار تو ابھی تک کی 6 ہفتے کی جنگ میں ہوئے۔ میرے لیے تو یہ میٹر کرتا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمارے ایک فیلڈ مارشل نے لاکھوں جانیں بچائی ہیں پورے خطے میں معصوم سویلینز کی، اور ٹرمپ نے واضح الفاظ میں یہ بات لکھی کہ فیلڈ مارشل اینڈ پی ایم شہباز شریف کی ریکویسٹ پہ میں یہ سیز فائر کروں، اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ سیز فائر کی کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے، یہ ایک انڈیفینٹ یا پھر اسے ایک پائیدار سیز فائر بھی کہا جا سکتا ہے، کہ جب تک کنکلوسیو کوئی مذاکرات کا نتیجہ نہیں نکلتا تب تک یہ سیز فائر برقرار رہے گی۔ یہ کتنی آؤٹ اسٹینڈنگ بات ہے سر؟ نہیں، یقیناً بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ بات ہے، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ فیلڈ مارشل کے اس ایفرٹ سے وہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک تہذیب کو فنا کرنے کی بات کی تھی، اور دنیا نے اس پر، تو اب تک امریکہ میں اتنی زیادہ کرٹیسزم ہو رہی ہے، اور یقیناً مجھ جیسا آدمی بھی سہم گیا تھا اس میں، تو وہ اس قسم کے معاملات کو بھی وہ ہینڈل کر لیا، تو دنیا اس چیز کو دیکھ رہی ہے، اور یہ فخر کی بات ہے اہل وطن کے لیے کہ پوری دنیا اس وقت جو ہے ان کی، اگر آپ ٹی وی اسکرینز دیکھیں تو اس میں صرف پاکستان کا نام آ رہا ہے، اور پوری دنیا کو اگر آپ اخباروں کو دیکھیں تو فرنٹ پیج پہ پاکستان کا نام آ رہا ہے۔ کتنی ایک فخر کی بات ہے اہل وطن کے لیے، اور اہل وطن کو بس اگر کچھ اور تھوڑے دن ٹھہر جائیں تو ایک اور مسئلہ ہمارا ہے مقدوس معیشت کا۔ آپ دیکھیں کہ اس میں بھی جب آپ کا ایک عروج پر آپ کی فارن پالیسی ہوتی ہے، جب آپ کی عزت و وقار و تکریم میں اضافہ ہوتا ہے، جب آپ کا قد کاٹھ بڑھتا ہے، جب آپ کی بات لوگ سنتے ہیں،
تو اس وقت پھر لوگ آپ کی طرف راغب ہوتے ہیں، دنیا آپ کی طرف راغب ہوتی ہے، دنیا آپ کے ساتھ رشتے ناطے کرنا چاہتی ہے، دنیا آپ کے ساتھ تجارت انویسٹمنٹ کرنا چاہتی ہے. تو یہ ایک سیکوینس ہے جو دنیا میں یہ اسی طرح چلتا ہے معاملہ. تو آج اس جو آپ کی قدقات بڑھا ہے اور جس میں ملٹری ڈپلومیسی یقیناً بہت اس کو عروج پر رکھا گیا ہے، تو اس کے لحاظ سے اہل وطن کو آگے بھی فائدہ ہونے والا. اب آ جاتے ہیں ایران کی اس بات پر. اب ذرا سا ہم تھوڑا یہ جاننا چاہتے ہیں، پاکستان تو کوششیں کر رہا ہے، اور جب یہ جنگ ہو رہی تھی تب بھی ہم سفارتی ذرائع اپنے استعمال کر رہے تھے، جی سی سی کنٹری سے رابطے میں تھے، کیونکہ جس طریقے سے ایران نے امریکن بیسز پہ اٹیک کیے تھے ان کنٹریز میں، وہاں سے اگر ریاکشن آتا، وہاں سے ریٹیلیشن ہوتا، تو پھر تو یہ جنگ نہ جانے بہت ساری اس کی ڈائمنشنز جو آتی. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں واٹ از نیکسٹ. ڈونلڈ ٹرمپ نے تو کہہ دیا کہ جی مذاکرات کا عمل اب آگے بڑھے گا، مگر کیسے آگے بڑھے گا؟ کیونکہ ایران بڑا سخت موقف اپنا رہا ہے. ایران کہتا ہے جی بلاکیٹ ختم کریں، اس کے بعد ہی بات ہوگی، اور آپ اپنی ہار بھی تسلیم کریں. ایک طرح سے وہ یہ اشارہ دے رہے ہیں، اور ہارے ہوئے لوگ جو ہیں وہ ڈکٹیٹ نہیں کرتے. تو اب آپ کیسے دیکھتے ہیں آگے بڑھتے ہوئے؟ جی ہاں، نہیں اس کو دیکھنے کے لیے جمیل صاحب نے دیکھنا پڑے گا کہ پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں جے ڈی وینس نے کیا کہا، اس کے بعد کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. جی ہاں، مجھے آپ کی آواز بڑی کلیئر آ رہی ہے. آپ کو اگر مجھ تک میری آواز نہیں پہنچ رہی ہے تو میں کلیئر کر لیتا ہوں آواز کو. Right, fine enough. Fine enough. So what I was saying was that last time during the dialogue, the sticking point was وہ صرف اور صرف enrichment کی تھی، جو کہ جے ڈی وینس نے جاتے وقت جس کا ذکر کیا، اور کسی پوائنٹ کا جے ڈی وینس نے ذکر نہیں کیا تھا لاسٹ ٹائم پر. اس کے بعد یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس میں بلاکیڈ اور جس میں کہ ایران کا جہاز پکڑ لیا گیا ہے اور اس کو سیز کر لیا گیا ہے. یہ ایک ایکسیڈنٹل پوائنٹ میں کہوں گا. لیکن آپ مڈل ایسٹ کا اس سے پہلے ذکر کر رہے تھے، آپ کے ناظرین کو تشنگی رہ جائے گی، اس میں میں 2-4 جملے بول دوں اور پھر میں یہیں سے واپس آپ کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. مڈل ایسٹ میں آپ دیکھیں کہ جو انہوں نے ریئیکشن نہیں کیا، اور وہ ان کو اسرائیل کی طرف سے، مساد کی طرف سے ہر ممکن کوشش کی گئی کہ یہ جڑ جائیں، اور یہ ہر جگہ سے اپنے جو بھی ان کے پاس ساز و سامان ہے، اور اچھا ساز و سامان ہے مڈل ایسٹ میں، بڑے بڑے جدید ترین ان کے پاس F-35 اور باقی سارے ساز و سامان، اور سارے پیسے انہوں نے اس پہ خرچ کیے ہیں، بلینز آف ڈالر. تو وہ کر اس میں بھی ہماری ڈپلومیسی کا بڑا کام آیا. اچھا، جمیل صاحب کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی، اور ملٹری ڈپلومیسی ہے، ورنہ یہ آگ اگر بھڑکتی تو اس وقت آپ کو ملٹری شوروں کا ڈھیر نظر آتا. تو آ جاتا ہوں ابھی دوبارہ بات کے جو سب سے سور پوائنٹ تھا لاسٹ ٹائم وہ انریچمنٹ کا تھا، اس میں اضافہ ہو گیا ایکسیڈنٹل پوائنٹ بلاکیٹ کا. تو یہ 2 چیزیں ہیں جو بڑی اہم ہیں. انریچمنٹ کے اگر آپ 15 پوائنٹ دیکھیں، جو کہ 15 پوائنٹ کا ڈیمانڈ امریکہ کی طرف سے ہے، اس میں سے 6 پوائنٹ ایسے ہیں آپ کو نظر آئیں گے جو کہ انریچمنٹ اور پھر انریچمنٹ کی بات آئی ہے. کسی میں کہا گیا ہے کہ اس کو کبھی ویپن نہیں بنانا ہے، دوسرے پوائنٹ میں کہا گیا ہے کہ انریچمنٹ جو ہے ہم نہیں کرنے دیں گے، تیسرے پوائنٹ میں کہا گیا ہے کہ وہ ٹرانسفر کریں گے ہم 450 پروگرام. اسی طرح چوتھا، پانچواں، چھٹا، 6 پوائنٹ کا ایک ہی سیٹ بنتا ہے، 6 باقی سارے سب سیٹ ہیں. اسی طرح سے ایران نے جو بات کی ہے اس میں بھی سیٹ اور سب سیٹ ملائیں تو ان کے 3 پوائنٹ بنتے ہیں، اور امریکہ کے 4. اس میں اب جو آ جاتے ہیں اس وقت جو صورتحال ہے، اور ابھی جو جنگ بندی الحمدللہ دنیا کے لوگ تھوڑا سانس لے رہے ہیں. آپ تو کہہ رہے تھے کہ کیا نقصان، دنیا کا نقصان یہ تھا، قحط آگے پڑنے والا تھا. دنیا کا نقصان یہ تھا کہ لوگوں نے دنیا میں خودکشیاں شروع کر دینی تھیں. لوگ پے چیک ٹو پے چیک رہتے ہیں، ڈیلی ویجز پر دنیا میں زیادہ تر ممالک میں لوگ رہتے ہیں. امریکہ اس میں آپ نے دیکھا کہ کتنی مچ گئی تھی، معاشی لحاظ سے سسٹینیبل نہیں ہو سکتا تھا. آ جاتے ہیں اس بات پر کہ اب جو سٹیکنگ پوائنٹ تھا انریچمنٹ کا، کل بھی اسی چیز کا ذکر آیا ہے کہ انریچمنٹ کے معاملے میں وہ ڈونلڈ ٹرمپ بار بار اس کو کہتے ہیں. اس میں میرا تبصرہ پہلے بھی آپ کے چینل پہ کیا ہے میں نے، کہ اس میں انریچمنٹ میں کیونکہ جے سی پی او کا ایک دستاویز جو ہے وہ بڑا کمپریہنسو دستاویز ہے، جس کو ٹھکرا دیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے، ضائع کر دیا تھا، لیکن ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر وہ انریچمنٹ، اصل جو اس میں سٹیکنگ پوائنٹ ہے وہ ہے 450
کلو گرام کا، جس کو کہ امریکہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے حوالے کر دو. لیکن کل جو بیان آیا ہے اس میں کہتے ہیں کہ اگر ہمارے حوالے نہیں کرتے ہو آپ تو کسی تھرڈ کنٹری کے. میں آپ کے پروگرام میں بھی میں نے کہا ہے اس تھرڈ کنٹری میں پاکستان بھی ہو سکتا ہے. جو فریم ورک بنایا جائے گا 450 جس کا کمفرٹیبل. بالکل، لیٹس سی کہ کیا آگے کس طرح معاملات بڑھتے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر جمیل صاحب، آپ نے ہمارے وقت نکالا. اور ویسے ہی آن اے لائٹر سائڈ میں یہ کہنا چاہیے تھی آج کل 2 ہی لوگوں کی کلہ بازیاں انٹرنیٹ پر وائرل ہوئی ہیں. تو ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں جن کی کلہ بازی، دوسرے بھی سب کو ہی پتہ ہے. تو بس اس کے آگے میں کچھ نہیں کہہ رہی. ویری فنی کلہ بازیاں. the real was بٹ وہ جو جمیل صاحب جو بات کر رہے تھے جی سی پی او معاہدے کی، وہ تو ٹرمپ کہتے ہیں میں تو کسی جی سی پی او معاہدے کو نہیں مانتا. حالانکہ 5 سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبرز اس کے سگنیٹریز ہیں، پلس جرمنی اس کا سگنیٹری ہے. وہ تو اس دن انہوں نے ٹویٹ کی تو بات ہی یہیں سے شروع کی کہ جے سی پی او جو معاہدہ تھا وہ بہت ہی ربش. کوئی بات نہیں، وہ یو ٹرن لے لیتے ہیں. یو ٹرن لے لیں گے. کلہ بازی بڑی اچھی بات ہے. ہم ایک چھوٹی سی بریک پہ حاضر ہوں گے. بریک کے بعد اسٹے دے ود اس. ویلکم بیک جناب. اور ہم بات کر رہے ہیں پیس کے حوالے سے، سیز فائر کے حوالے سے، جو کہ جس میں ایکسٹینشن کی گئی ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے فیلڈ مارشل کی ریکویسٹ پہ. تو جناب امن مشن میں نائب وزیر اعظم متحرک ہیں. اسحاق ڈار کے عالمی رہنماؤں سے رابطے جاری ہیں. سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے انہوں نے گفتگو کی. مذاکرات اور سفارتی رابطوں پر بات ہوئی. سعودی وزیر خارجہ نے پاکستان کی امن کوششوں کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا. پھر اسحاق ڈار نے مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی سے بھی رابطہ کیا. دونوں کا مذاکرات کے ذریعے مسائل کے حل اور کشیدگی کم کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا. نائب وزیر اعظم سے اسلام آباد میں چینی سفیر کی ملاقات بھی ہوئی. چینی سفیر نے کہا پائیدار امن و استحکام کے لیے پاکستانی کاوشیں قابل تحسین ہیں. تو پاکستانی کاوشیں دن رات جاری ہیں. بالکل. اور وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ پاکستان بطور ثالث ایرانیوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے. پاکستان نے ایرانی قیادت کو قائل کرنے کی مخلصانہ کوششیں کی اور یہ کوششیں جاری رہیں گی. اسلام آباد اب مذاکرات کے لیے وفد کی تصدیق سے متعلق ایران کے باضابطہ جواب کا انتظار ہے اور پاکستان سفارتکاری اور مذاکرات کی راہ پر گامزن ہے. تو یہ پاکستان کی جانب سے جو کوششیں کی جا رہی ہیں، دنیا اس کے اوپر بڑا پذیرائی مل رہی ہے دنیا کی طرف سے. اور ظاہر ہے یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی کیونکہ ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد کسی کو نہیں معلوم تھا کہ کہیں حالات دوبارہ سے اس طرح نہ ہو جائیں جس طریقے سے فرسٹ راؤنڈ آف ٹاک سے پہلے تھے. تو بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے دفاعی تجزیہکار ایئر ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب. تھینک یو سو مچ خالد چشتی صاحب. اور آج جب بات کر رہے ہیں ہم ایک ایسے سینیریو میں بات کر رہے ہیں جس میں خود امریکی صدر نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ جب تک کوئی کنکلوسیو رزلٹ نہیں نکلتا ان مذاکرات کے حوالے سے تب تک سیز فائر ہے. اور اس میں بھی پاکستان کی کوششیں ہیں. فیلڈ مارشل وزیر اعظم پاکستان، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کے اس غیر معمولی کردار کو، خاص طور پہ جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس تناظر میں؟ بہت شکریہ صدف اور سائم، آپ نے انوائٹ کیا. بہت اچھا ہوا جی، ایکسٹینشن ہو گئی سیز فائر کی اور یہی ضرورت تھی کیونکہ انڈر پریشر تو ایسے مذاکرات ہوتے نہیں ہیں. پہلے بھی جو مذاکرات شروع ہوئے تھے راؤنڈ، تو میں اس میں بھی کہا تھا کہ اس میں کولنگ پیریڈ نہیں ملا تھا. اس وقت کولنگ پیریڈ یہ ہوتا ہے کہ جب اتنی ٹینس جنگ کے بعد آپ نکلتے ہیں تو آپ ریئلزم کی طرف جاتے ہیں، آپ گراؤنڈ ریئلٹی چیک کرتے ہیں، اپنے نقصانات کا اندازہ لگاتے ہیں، صلاحیت کا، اسی طرح دشمن کا ڈسٹرکشن اور ان کی جو ریمیننگ قابلیت رہ گئی ہوتی ہے اس کا اندازہ لگاتے ہیں، تاکہ آپ مذاکرات میں بہتر طور پر اپنی نہ صرف ڈیمانڈ پٹ کر سکیں بلکہ کمپرومائزز بھی اپنے لیے کر سکیں کہ کہاں پہ آپ نے تھریش ہولڈ آفیشلی نہیں ڈکلیئر کرتے لیکن مذاکرات سے پہلے آپ کو اپنا پتہ ہوتا ہے کہ میری کیا تھریش ہولڈ ہے. وہ پچھلے مذاکرات میں نہیں ملا تھا ٹائم. ابھی یہ ایکسٹینشن جو ہوئی ہے اب ریئلزم ہوا ہوگا، آئی ایم شیور اپنی غلطیوں کا، اپنی اسٹرینتھ کا احساس ہوا ہوگا. ڈیفینیٹلی دونوں طرف سٹیکس بہت ہائی ہیں، ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہیں. ایک طرف سپر پاور ہے بیک بائی اسرائیل، جس کو یہ زوم بھی ہے کہ سب سے بڑی ملٹری ان کی ہے. اپارٹ فرام اٹ کے ملٹری آبجیکٹو کتنے حاصل کیے اس پر تو علیحدہ بات ہو سکتی ہے. دوسری طرف ایران ہے جس نے ایک نیو فاؤنڈ ریئلزم کے علاوہ نیو فاؤنڈ بارگیننگ لیوریج اس کو پتہ لگی ہے. اپنے اسٹیٹ آف ہارمز اس نے بلاک کر دیا، اس نے اسرائیل کو اتنی ڈسٹرکشن کر دی، اس نے ریجنلائز کر دیا اس جنگ کو. تو 3 آبجیکٹو اس نے حاصل کیے ہیں جو دنیا توقع نہیں کر رہی تھی. اسرائیل توقع نہیں کر رہا ہوگا کہ اس کے ساتھ تمام ایئر ڈیفنس سسٹم کو پینیٹریٹ کر کے کنسسٹنٹلی اس نے حملے کیے. نمبر 2، یہ نہیں کوئی ریئلائز کر رہا تھا کہ 47 سالوں سے اسٹیٹ آف ہارمز کو بلاک کرنے کا تھریٹ کیا جا رہا تھا، لیکن وہ ایکچولی ہو جائے گا اور وہ ہو گیا. اور وہ اتنی بڑی نیوی، دنیا کی سب سے بڑی اسٹیٹ آف ہارمز کو اس لیے نہیں کھلوا سکی کہ میرا ماننا یہ ہے کہ وہ ٹریڈیشنلی بلو واٹر نیوی کے طور پر رہی ہے اور وہ ٹریڈیشنلی ایک ایسے کوشن یا ڈسٹرکشن سٹینڈ آف کرتی رہی ہے کسی کارنر پہ، جس کو آپ کہتے ہیں بند گلی میں. اس طرح جو بند گلی تھی اسٹیٹ آف ہارمز وہاں سے نہیں چھڑا سکی. اور تیسرا، آیت اللہ خامنائی نے اپنی شہادت سے پہلے کہا تھا
کہ ہمارے تک محدود نہیں رہے گی اور ملکوں میں پھیل جائے گی، وہ بھی انہیں کر کے دکھا دیا۔ اس روشنی میں ایران کو لیوریج چاہیے جو کہ دینی پڑے گی۔ افسوسناک بات اس پہ یہ جو آخری میں اس پہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ایران کے خلاف جنہوں نے بلاکیڈ کیا ہے وہ ایکٹ آف وار ہوتا ہے، اور جب آپ پیس کی طرف جاتے ہیں تو آپ ایکٹ آف وار کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر آن ٹاپ آف دیٹ انہوں نے، میں کل سے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو ان کے جہاز کو روکا، پھر اس پہ قبضہ کر لیا، اس کو ڈیمیج کیا اور پھر ویڈیو ریلیز کر دی، یہ ایک ایڈنگ انسلٹ ٹو دا انجری ہوتا ہے۔ آپ ایک طرف سیز فائر نہیں کر رہے، پھر آپ ایک کشتی پر قبضہ کر رہے ہیں، اور میں کل سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے امریکہ جیسی نیوی کے لیے ایک چھوٹی سی بوٹ کو قبضہ کر کے ویڈیو ریلیز کرنا کوئی بہادری نہیں تھی۔ یہ تو شاید ہیوتیز بھی کر سکتے ہیں، اگر یہ وہ پہلے بھی کرتے رہے ہیں جہازوں پر قبضے کر کے، تو یہ ایک سٹیٹ ہے، یہ سب سے بڑی طاقت ہے، اس کو ایسا بہیو نہیں کرنا چاہیے تھا تاکہ ایک میسیجنگ نہ جائے اوفینسو کی۔ اچھا خالد چشتی صاحب، جب ہم ایران کا ذکر کر ہی رہے ہیں تو ابھی آپ نے بات کی کہ ایران ایک نیو فاؤنڈ اسٹریٹجی دیکھی، ایکسپلور کی بلکہ، کہ ہم اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کر سکتے ہیں، جو کہ ہم سنتے ہی آ رہے تھے لیکن کبھی سوچا نہیں تھا کہ اسٹریٹ آف ہارمز اگر بند بھی ہو جائے گا تو اس کو کھلوانا امریکہ کے لیے اتنا مشکل ہوگا۔ وہ بھی آپ نے بتایا کہ کیوں مشکل تھا امریکہ کے لیے، بٹ سی این این یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ٹرمپ یا واشنگٹن کو یہ لگتا ہے کہ ایران میں دیر آر سم فریکچرز ود ان دا کرنٹ ایرانین لیڈرشپ، اور وہ فریکچرز جو ہیں اس میں ایک ڈس اگریمنٹ ہے، کنسنسس نہیں ہو پا رہا، ایک تو کنٹری کی کرنٹ پوزیشن کے اوپر، اینڈ سیکنڈلی جو کہ انرچڈ یورینیم ہے اس کے اسٹاک پائل کو لے کے کوئی کنسنسس نہیں ہے، اور آپ کو، ہمیں تو یہ بات کا پتہ ہے کہ انرچڈ یورینیم کا جو پوائنٹ ہے وہ ایک میجر اسٹیکنگ پوائنٹ ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی آپ کو لگتا ہے کہ دیر آر فریکچرز اینڈ دیر آر لوپ ہولز ان دا کرنٹ ایرانی لیڈرشپ؟ صاحب میں آپ کو ایک پرسنل ایکسپیرینس سے دلچسپ بات سے کنیکٹ کرتا ہوں کہ جو فریکچرز کہہ رہے ہیں یا ڈسکنٹینٹ کہہ رہے ہیں وہ میں آپ سے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بیک 2002، 24 سال پہلے آج سے، میں آرم فورسز وار کورس کر رہا تھا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں۔ جب میرا کورس ہو رہا تھا تو امریکہ میں ایک ایکسرسائز ہو رہی تھی، ہم بھی وار گیمنگ کرتے تھے۔ امریکہ نے ایک ایکسرسائز کی تھی، ملینیم چیلنج 2002، اور اس کے اندر انہوں نے 2 فورسز ایکٹ کی تھی، ایک بلو فورس تھی اور ایک ریڈ فورس تھی۔ بلو فورس امریکہ خود تھا اور ریڈ فورس اس وقت ایران کی انہوں نے کمپٹیشن لی تھی جو فورسز کی تھی۔ ان کا ایک جنرل پال تھا جو ریڈ فورس یعنی ایرانین فورس کو سیمولیٹ کر رہا تھا، اور آپ حیران ہوں گے وہ بہت بڑی دنیا کی اس وقت کے زمانے کی سب سے بڑی ایکسرسائز تھی۔ $250 ملین دیے گئے، کوئی 1.5 لاکھ کے قریب لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے تھے۔ ہوا کیا اس جنگ کے اندر؟ پہلے دن جو کمانڈر تھا ایرانین سائڈ کا، یوں سمجھ لیں، تو اس نے پہلے دن ایک ایئر کرافٹ کیریئر ڈبو دیا اور 16 ڈسٹرائر اور کشتیاں ڈبو دی۔ امریکہ کی آلدو یہ وار گیم تھی لیکن وار گیم کے اندر ان کو سسپینڈ کرنی پڑی وار گیم، انہوں نے اپ گریڈ کیا اسٹرینتھ کو امریکہ کی۔ جنرل پال نے بڑا پروٹیسٹ کیا کہ میں تو جیت رہا تھا، آپ نے ساری کمپوزیشن بدل دی۔ تو یہ آج کا کریکس نہیں ہے، ان کو 24 سال پہلے کی جو وار گیمنگ خود کی تھی جس کو روک کے انہوں نے اپ گریڈ کرنا پڑا اپنی، اور ان کو ڈاؤن گریڈ کیا، تو اس سیمولیشن سے ہی سبق خود سیکھ لینا چاہیے تھا بجائے آ کے یہ کریکس ادھر ڈھونڈنے کے۔ کریکس تو وہیں موجود تھے 24 سال پہلے بھی، نمبر 1۔ نمبر 2، ابھی جو کریکس کی تو نئی خبر نہیں ہے، کریک سے کہیں زیادہ ہم نے دسمبر میں دیکھا، آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ قبضہ کر لو، ہم آ رہے ہیں تمہاری مدد کے، اور ایئر کرافٹ آر لوڈیڈ اینڈ ریڈی فار ٹیک آف اور سم تھنگ لائک دیٹ، اس طرح کے میسج دیے گئے، تو وہ بھی نہیں کام کیا تھا۔ تو آئی تھنک یہ پروپیگنڈا کا ایلیمنٹ ہوتا ہے، ول ٹو فائٹ لوگوں کی توڑنا ہوتا ہے۔ ہو بھی سکتے ہیں، میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ کوئی اختلافات نہیں ہوں گے، کیونکہ جب اتنی بڑی جنگ آپ لڑتے ہیں، آبجیکٹیوز اتنے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، آپ کی ویری کرتی ہے سچویشن، تو ڈفرینسز کو میں یونیک رول آؤٹ نہیں کر سکتے۔ لیکن خالد صاحب، جب آپ علی خامنائی جیسی قیادت کو، علی رجانی جیسی قیادت کو آپ اگر انہیں ایلیمینیٹ کر دیں گے، انہیں شہید آپ نے کر دیا، تو پھر فریکچر تو ہوگی گورنمنٹ، اور پھر آپ یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم نے رجیم چینج کر دی ہے، تو ظاہر ہے یہ وہ ایک لیڈرشپ تھی جو بڑے عرصے سے ایران میں قیادت جو تھی بڑے فیصلے کر رہی تھی، اور وہ ظاہر ہے سارے امریکہ کے کانٹیکس میں بات کر رہی ہوں اس وقت۔ ایک یہ پوائنٹ، دوسرا امریکی میڈیا بھی کافی ناراض ہے، اور ہم تو یہاں سیز فائر کے حوالے سے بات کریں مگر ان کا میڈیا اس بات پر فوکس کر رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایکچولی میں جنگ ہار گئے ہیں، تو اور انہیں فیس سیونگ چاہیے، جس کے لیے وہ یہ کوششیں کر رہے ہیں۔ تو مس کیلکولیشن کی اگر ہم بات کریں تو ڈے 1 سے امریکہ نے سارے سینیریو کو مس کیلکولیٹ بھی کیا، اور دوسرا اب یہ جو مذاکرات کا اونس ہے یہ کس پر زیادہ ہے، ایران پر یا امریکہ پر؟ کس کو انیشیٹ کرنا چاہیے معاملہ؟ 2 واقعات صدف میں گزارش کرتا چلوں۔ کل رات میں کچھ چینلز پر تھا، تو جب 1 گھنٹہ رہ گیا تھا سیز فائر ختم ہونے میں، تو مجھے ایک ہوسٹ نے پوچھا کہ آپ کیا خیال ہے 1 گھنٹے بعد تو ایران پر بمباری شروع ہو جائے گی، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو میں نے کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ حکومت پاکستان، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ ایک درخواست کرے گی
وہ مان جائیں گے امریکن صدر اور سیز فائر ایکسٹینڈ ہو جائے گی. وہ بڑے حیران ہوئے. تو میں نے کہا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ خود انتظار کر رہے ہیں مجھے کوئی ریکویسٹ کرے تاکہ میں ایکسٹینڈ کروں, تاکہ مجھے فیس سیونگ, جس کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے مجھے فیس سیونگ ملے, ایگزٹ ملے, کیونکہ بہت کرٹیسائز ہو رہے ہیں, ان کی پاپولیرٹی بہت گری ہوئی ہے, ملٹری آبجیکٹو حاصل نہیں ہو رہے, پریشر بہت زیادہ ہے, نیوی ان کی ڈائلیوٹ ہوئی ہے. تو آپ اس طرح ان لمیٹڈ اسٹریچ نہیں کر سکتے جنگوں کو. پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی چاہتے ہیں, لیکن بدقسمتی سے کیونکہ وہ اتنا بڑا ملک ہے, اتنی بڑی ان کی ملٹری ہے, وہ یہ نہیں پرسیپشن دینا چاہتے کہ میں فرام دا پوزیشن آف ویکنیس یہ مانگ رہا ہوں. روزانہ کی بنیاد پر وہ کہتے ضرور ہیں, لیکن اگلے دن صبح اٹھ کر دوبارہ اپنے آپ کو ری ایشور کرواتے ہیں, ایران کو دھمکیاں دیتے ہیں تاکہ یہ کہہ سکے کہ میں پوزیشن آف اسٹرینتھ سے یہ مذاکرات کروں گا اور کلوز کروں گا جنگ کو, نہ کہ پوزیشن آف ویکنیس سے. لیکن ایران کی بھی, جیسے میں نے پہلے سوال کے جواب میں عرض کیا, کہ ایران کو بھی پتا ہے کہ ہماری نیو فاؤنڈ لیوریج ہے, اور خدا نہ خواستہ ہم 6 مہینے سال بعد اس طرح کے ڈسٹرکشن کسی اور صدر کے ہاتھ نہیں کروا سکتے. یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہو یا کوئی ہو, تو ان کو بھی پتا ہے کہ ان کے پاس بھی ون ٹائم اپرچونٹی ہے. رائٹلی سیڈ. اور کل تو جو ٹویٹس آئیں ٹرمپ صاحب کی, اس میں تو ہم نے دیکھا کہ وہ بڑا انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا میڈیا آؤٹلیٹس کو, CNN کو, وال اسٹریٹ جرنل کو, اور پتہ نہیں ایڈیٹ اور پتہ نہیں کیا کیا فیک نیوز سے باتیں اب آگے بڑھ گئی ہیں. لیکن یہاں پر یہ ایک بڑا امپورٹنٹ بات میں آپ سے جاننا چاہوں گا خالد چشتی صاحب, کہ نیٹو کا مستقبل کیا ہے. نیٹو سے امریکی میڈیا تک کا یہ جو تمام یہ جو سفر ہے, بیچ میں جو بھی آتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ اس کو رگڑ دیتے ہیں اور بہت ناراض ہیں. چلیں میڈیا کی جو سمجھ میں آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ فیک نیوز ہے, یہ فیک رپورٹنگ کرتے ہیں, کیونکہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر تنقید کرتے ہیں. نیٹو کو ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ وین وی نیڈیڈ دیئر ہیلپ دے ور ہیلپ لیس, دے ڈڈنٹ کم فار آر ہیلپ. اب ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ایک نیو ورلڈ آرڈر تو قائم ہونے جا رہا ہے, بٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے الائز سے بہت ناراض ہو گئے ہیں اور اب ایک نیو الائی اسٹرکچر بنائیں گے. نیٹو کا کیا مستقبل ہے؟ جی سائم, پہلے دیکھیے نیٹو بنا کیوں تھا. ورلڈ وار 1 کے بعد امریکہ نے بہت سارے ملکوں کو ایک ایلیمنٹ آف انسیکیورٹی پیدا کیا. اس نے کہا کہ میرے ساتھ آ جاؤ ورنہ انسیکیور مارے جاؤ گے. ورلڈ وار 2 میں اور زیادہ کنفرم ہو گیا کہ جی جو امریکہ کے ساتھ نہیں ہوگا. اس وقت تک آپ دیکھیے ڈالر اسٹرانگ ہو گیا, کرنسی انٹرنیشنل بن گئی. تو پھر 61 میں نیٹو لایا گیا. نیٹو یہ کہہ کر لایا گیا تھا کہ تمہیں سوویت یونین, اس وقت تو ظاہر ہے 2 سپر پاورز تھیں, تو یہ تمہیں کھا جائے گا, تم پر حملہ آور ہو جائے گا, تم میرے امبریلا کے نیچے آ جاؤ. تو پھر وہ جب سوویت یونین ٹوٹ گیا تو پھر یہ لگا کہ یہ ایک دوسرے کے لیے لائبلٹی اور زیادہ ہے, اسٹرینتھ کم ہے. اور اگر کوئی رہی سے کسر رہ گئی تھی تو اس جنگ نے پوری کر دی دونوں طرف. صرف نیٹو نہیں, GCC کے ممالک جنہوں نے ایگریمنٹ کیا ہوا تھا امریکہ کے ساتھ, آپ نے دیکھا وہ تمام بیسز آلموسٹ خالی پڑے ہیں. جن بیسز کو امریکہ نے نہ صرف اپنے لیے بچانا تھا بلکہ ان بیسز کو ان ملکوں کے حق میں استعمال کرنا تھا, وہ بھی نہیں ہو سکے. تو یہ ایک نیو فاؤنڈ ریئلزم صرف نیٹو میں نہیں ہے, عرب ممالک میں بھی, خاص طور پہ GCC میں بھی ہو گیا ہے کہ امریکہ پہ ڈپینڈنسی جو ہے وہ آپ کی سوورینٹی کو گارنٹی نہیں کرتی. اور نیٹو نے بھی یہی ریئلائز کیا ہے. امریکن پریزیڈنٹ کو انجسٹیفائڈ لوگ وار کہہ رہے ہیں نا. ہر وار کو آپ جب ایک جسٹیفیکیشن بلڈ کرتے ہیں تو آپ یونائٹڈ نیشن سے ایک ریزولوشن پاس کراتے ہیں سیریمونیل سا, پھر آپ اپنے کانگریس سے اپروول کراتے ہیں, پھر آپ ایلائز کو اکٹھا کرتے ہیں, بلڈ کرتے ہیں. امریکن پریزیڈنٹ نے تو پچھلے 10 مہینوں میں ڈس انٹیگریشن پیدا کیا, نیٹو کے اندر نہیں, تمام دوستوں کے اندر. تو آئی تھنک یہ نیو فاؤنڈ ایک نیٹو کے اندر بھی ایک ریئلائزیشن ضرور ہے کہ یہ کنٹینیو نہیں ہوگا. میرا خیال ہے ریوائز ہوگا اور الائنمنٹ دوبارہ چینج ہوگی, نہ صرف نیٹو میں بلکہ GCC اور عرب ممالک میں بھی. تھینک یو سو مچ خالد چشتی صاحب. اور جو وائٹ ہاؤس کی ترجمان ہیں کیرولین لیوٹ, ان سے بار بار یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیوں امریکہ نے ایران پر حملہ کیا, تو وہ کہتی ہیں he had a feeling that Iran could attack. And he is saying that Jared Kushner motivated. فیلنگ پر جو ہے اتنی بڑی جنگ چھڑ گئی, اور اس سے اندازہ لگائیں. They have no answer. یا ہم جائیں گے ایک چھوٹی سی بریک پہ اور حاضر ہوں گے بریک کے بعد. Stay there with us. ویلکم بیک ونس اگین. بات ہو رہی ہے اب نئے اسپیکٹ سے, اور وہ اسپیکٹ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے رات گئے ٹویٹ کر کے خود ہی کہہ دیا, کیونکہ سیز فائر کی ڈیڈ لائن ختم ہو رہی تھی. انہوں نے کہا جب تک ان مذاکرات کا کوئی حتمی نتیجہ نہیں آتا, سیز فائر کا انہوں نے اعلان کر دیا. اور اس کے پیچھے بھی پاکستان کی کوششیں ہیں. فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر, وزیر اعظم شہباز شریف, اور اس بات پر وزیر اعظم نے ایکس پر ٹویٹ کر کے شکریہ بھی ادا کیا کہ ہماری درخواست کو خوش اسلوبی سے بھرپور طریقے سے ایکسیپٹ کیا امریکہ نے. ذرا اس پر بات کر لیتے ہیں. سابق سیکرٹری خارجہ جارج سلیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جارج, تھینک یو سو مچ. میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ میں اس سچویشن میں کہ اب یہ مذاکرات کس پوائنٹ سے شروع ہوں گے؟ بلاکیڈ ہوا ہے آبنائے ہرمز کا,
امریکہ کی جانب سے، جس کو کہا گیا ایران کی جانب سے کہ سیز فائر کی میجر خلاف ورزی ہے، پھر ان کا جہاز بھی سیز کیا، اس کی ویڈیو بھی ریلیز کر دی ہے. تو اس سارے تناظر میں، اور ابھی ہم نے دیکھا کہ دونوں ٹیموں نے آنا تھا اسلام آباد مذاکرات کے لیے، ایران نے انکار کیا، پھر جے ڈی وینس ظاہر ہے جب تک ایرانی ڈیلیگیشن نہیں آئے گا وہ وہاں سے کیسے آ جائیں گے. تو اب کس پوائنٹ سے شروع ہوں گے؟ پہل کس نے کرنی ہے؟ زیادہ اونس کس پر ہے ان مذاکرات کو شروع کرنے کا؟ جی بالکل. ایک تو خیر یہ خوش آئند ہے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو سیز فائر کو ایکسٹینڈ کیا، اور اس میں اوپن اینڈیڈ ہی ہے، ابھی تک اس کی ڈیڈ لائن نہیں ہے. تو ایک تو یہ تو ایک چلیں ایک پازیٹیو اسٹیپ فارورڈ ہے، بیکاز دیکھیں اس کے بغیر تو کیا پھر آلٹرنیٹیو کیا تھا؟ وہ تو واپس ایک انکنٹرولڈ ایسکلیشن کی طرف جانے کی بات تھی. دوسری اب یہ کہ اس وقت ایک بہت ہی کریٹیکل فیز ہے، جس طرح میں کہتا رہا ہوں. اس میں اب دونوں سائڈز پہ اس وقت ظاہر ہے کہ انکمبنٹ تو ان دونوں سائڈز پہ میں سمجھتا ہوں کسی ایک پہ اونس نہیں جاتا، دونوں سائڈز پہ جاتا ہے کہ دونوں سائڈز کو ڈائیلاگ کی طرف جانا چاہیے. اب وہ کہہ رہا ہے اس میں، اب دیکھیں کچھ اندازے جو ہیں جو میں کہتا رہا ہوں اپنے پچھلے کچھ کامنٹس میں، وہ کچھ ٹھیک ثابت ہوئے ہیں. اب تو کچھ ایسی رپورٹس آ گئی جس سے 2-3 چیزیں بہت واضح ہو گئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ابھی تک جو ہے نا نیوکلیر ایشو پہ آپس میں کوئی اتفاق نہیں ہوا، یہ تو کلیئر ہو گیا. خصوصاً وہ جو 2 ایشوز ہیں کہ جی اس کا کیا ہوگا، نیوکلیر انریچمنٹ کو فریز جو کرنا ہے کتنے عرصے کے لیے، وہ زیرو انریچمنٹ کی جو سسپینشن ہے وہ کتنے عرصے کے لیے ہوگی. امریکہ 20 سال کہہ رہا تھا، وہ 3 سال 5 سال، وہ ابھی تک ایک بہت ہی تنازع ہے دونوں میں. دوسرا جو 450 کلو گرام یورینیم کا معاملہ ہے، وہ بھی ابھی تک ریزالو نہیں ہوا. اب وہ بھی ایک جو ہے دونوں سائڈز کی بالکل مختلف پوزیشن ہے، اس میں قریب آگے ہیں پہلے سے، لیکن ابھی بھی خاصا فرق موجود ہے. ایران کہتا ہے کہ جو اس کا جو بھی ہونا ہے وہ ایران میں ہونا ہے، اگر ڈاؤن بلینڈ ہونا ہے اس کو، اس کی افزودگی یعنی کہ کم ہونی ہے تو جو آپ ممکن تو ہے کیمیکل پروسیس کے ذریعے، بٹ وہ ایران میں ہی کرنا چاہتے ہیں. اب یہ دونوں معاملات ابھی تک ویسے ہی ہیں. اس پہ کچھ تجاویز امریکہ نے جو لاسٹ دی تھیں، ایران نے اس کے اوپر کوئی رد عمل ہی نہیں دیا ابھی تک، جو پچھلے جو سب سے لیٹسٹ تجاویز ہیں. ایران نے بلاکیٹ کا ذکر کیا ہے، لیکن جوہر صاحب کے بلاکیٹ جو ہے وہ کیوں کیا ہوا ہے؟ وہ ہے سیز فائر کی خلاف ورزی. جی بالکل. اب بلاکیٹ پہ ہم آ جاتے ہیں. دیکھیں بلاکیٹ یہ شروع کیسے ہوا تھا کہ جو پچھلے مذاکرات میں جب وہ ایران اپنی وہ لیوریج استعمال کافی زیادہ کر رہا تھا، وہی جو آپ نے ہرمز کی بندش کی، تو اس کو امریکنز نے کہا جی ٹھیک ہے اس کو ہم نیوٹرلائز کرتے ہیں، تو انہوں نے بلاکیٹ کر دیا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک ٹائم پہ جب دونوں سائڈز یہ کہہ رہی تھی کہ ٹھیک ہے، ایران کہہ رہا تھا ہم اپنے آبنائے ہرمز کی بندش عارضی طور پہ معطل کرتے ہیں، تو امریکہ کو بھی کہہ دینا چاہیے تھا کہ جی ٹھیک ہے ہم بھی عارضی طور پہ یہ بلاکیٹ اس وقت ختم کرتے ہیں، اس حد تک کہ ہم کسی جہاز کو نہیں روکیں گے. بے شک ان کی شپس وہیں پہ کھڑی رہتی جو انہوں نے آ کے اپنے نیول ویسلز کئی کھڑی کر دی ہیں وہاں پہ، لیکن وہ روکنے اس کی بجائے انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کچھ شپس جو ہیں وہ جو ایران جا رہی تھیں یہاں سے یا وہاں پہ سے آ رہی تھیں، ان کو سیز کر لیا. تو اس سے ظاہر ہے کشیدگی بہت زیادہ بڑھ گئی. تو یہ اب ظاہر ہے پھر کچھ اسٹیٹمنٹس پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایسی دے دیں جس سے کہ ماحول اور زیادہ جو ہے نا ایک چیلنجنگ ہو گیا. وہ مذاکرات کے لیے اس طرح کا سازگار نہیں رہا، تو وہ بھی ایک مشکل ہے، کیونکہ انہوں نے جس طرح کے بیانات دے دی اس سے تو لگتا تھا جس طرح ایران بالکل ہی سرنڈر کر رہا ہے اور ان کی ہر بات مان رہا ہے، تو جو کہ حقائق پہ مبنی بھی نہیں تھا اور جس کا ایران میں بہت زیادہ ریئیکشن ہوا. اب دوسری چیز جو ہے، ابھی کل ہی جو ہے میں نے اپنے کامنٹس میں ایک لفظ یوز کیا تھا کہ جی وہاں پہ لیڈرشپ جو ہے ایران میں وہ تھوڑی سی اس وقت آپ سمجھ لیں فریکچرڈ ہے. اب تو رات کو انہوں نے اپنے ٹویٹ میں بھی ٹرمپ نے یہی استعمال کر دیا، فریکچرڈ جو ہے نا، انہوں نے تو کہا سیریسلی فریکچرڈ ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب ہے ایک تو دیکھیں کہ آپ نے اسیسینیٹ کیے ٹاپ لیڈرشپ جو ہے نا، 40 سے زیادہ لوگ جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ میں آتے تھے ان کو اسیسینیٹ کیا گیا اس جنگ کے دوران. اب بالکل نئے لوگ آئے ہیں جو بہت ہی اہم پوزیشنز پہ ہیں اس وقت، جس طرح میں ذکر بھی کرتا ہوں کبھی باقر ذوالقدر ہیں جو سیکرٹری ہیں نیشنل سیکورٹی کونسل کے نئے، جس طرح نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو ہے محسن رضائی ہیں، پھر جو سپریم کمانڈر ہیں ان کے کمانڈر ان چیف جو ہیں ان کے IRGC کے جو پاسداران انقلاب ہیں احمد وحیدی، یہ سب اب نئے لوگ ہیں اور یہ ہارڈ لائنر سمجھے جاتے ہیں. اب اسی طرح جو طالباف ہیں جو اسپیکر ہیں اس وقت، وہ دیکھیں وہ اسپیکر بہت اہم ہے اور وہ اس وقت ایک ایسے شخص ہے جو کہ مختلف پاور سینٹرز کے بیچ میں آپ سمجھ لیں کہ ایک رابطے کا کام بھی کرتے ہیں، بہت ہی اہم پوزیشن ہے.
اسی طرح پزشکیان ہے وہ ماڈریٹ ہے. اسی طرح فارن منسٹر، خیر فارن منسٹر کی اس وقت پوزیشن کو بہت زیادہ لگتا نہیں کہ اتنی زیادہ اسٹرانگ ہے ایران میں، کیونکہ ان پہ تنقید بھی خاصی ہوئی ہے پچھلے دنوں میں، لیکن وہ بھی ماڈریٹ ہیں. تو اس وقت وہ ایک طرف یہ ماڈریٹس ہیں، پریگمیٹسٹ ہیں. حالانکہ کالے باغ کے دفتر سے بھی ابھی دیکھیں ایک بڑا سخت بیان ابھی آیا ہے کل ہی، لیکن وہ تو ظاہر ہے پھر ان کو سب کو ساتھ لے کے چلنا. تو پھر وہ یہ تو نہیں ظاہر کر سکتے کہ جی میں باقیوں کے مقابلے میں زیادہ لچک دکھانا چاہتا ہوں. تو یہ سیاست جو وہاں پہ چل رہی ہے وہ چیزوں کو، ان کی مشکلات کو تھوڑا سا بڑھا رہی ہے. اس لیے پاکستان کی جو ڈپلومیسی تھی جب ایران میں فیلڈ مارشل کے، تو وہ پھر ایک تو خیر ویسے ہی جو وہاں پہ جس طرح میں نے بتایا یہ پاور سینٹرز جو ہے تھوڑی سی ایک اس وقت جو ہے متفقہ رائے نہیں ہے، یہ جو ہارڈ لائنرز ہیں اور جو ماڈریٹس ہیں یا جو پریگمیٹسٹ ہیں ان کے بیچ میں. اور پھر جو سپریم لیڈر ہے ظاہر ہے کہ وہ دیکھیں ابھی تک اس طرح سے سامنے بھی نہیں آئے، اور وہ جو ہے بالکل ڈیسائسولی جو ہے نا اس وقت لگ نہیں رہا کہ بہت زیادہ ایک ڈیسائسو رول پلے کر رہے ہیں شاید. تو اس کی وجہ سے بھی ایک ایسی سچویشن ہے کہ جس میں پھر پاکستان کی ڈپلومیسی کے لیے بہت مشکلات پیدا ہو گئی. اوپر سے ٹرمپ کی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ اور بڑی پریکٹیکل ڈپلومیٹک ایفرٹس کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ جوہر سلیم صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. یہ سب تو چل رہا ہے، بٹ ایران میں جو حکومت کی سپورٹ میں اور اپنی فورسز کی سیکورٹی سپورٹ میں جو مظاہرے کیے جا رہے ہیں، اچھا اس کے مناظر میں آپ کو دکھاتا ہوں. بڑے دلچسپ مناظر ہیں کیونکہ آپ کو وہاں پہ خواتین نظر آئیں گی پنک کلر کی کلاشنکوفس پکڑے ہوئے اور راکٹ لانچرز پکڑے ہوئے، لٹرلی پنک کلر کی. اور وہ جو مظاہروں کی فوٹیجز ہیں اور یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے اسکرینس پر، یہ خواتین جو ہیں یہ پینٹ کر رہی ہیں پنک کلر کا راکٹ لانچرز پہ، پنک گاڑیاں ڈرائیو کر رہی ہیں. یہ سپورٹ پورٹری کی جا رہی ہے اپنی حکومت کی طرف اور ساتھ ساتھ اپنی سیکیورٹی فورسز کی طرف، اپنی آرمی کی طرف، IRGC جو ہے. اور یہ خواتین نے ایک پروٹیسٹ کیا کل، جس کے مناظر ہم نے دیکھے سوشل میڈیا پہ کافی وائرل گئی ریلی اگر ہم اسے کہیں تو بالکل یہ خواتین کی جانب سے نکالی گئی. اور آپ کو یاد ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ تو بڑے دعوے کرتے ہیں، وہ تو 40,000 ایک نمبر بتاتے ہیں جی کہ ایرانی گورنمنٹ نے پروٹیسٹر پر ایسے اٹیک کیا. پھر کہیں وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم نے اسلحہ پرووائڈ کیا تھا. اور یہ بھی تو ایک بات تھی نا کہ ایرانین وومن اوپریسڈ ہے، لیکن وہاں پر آپ دیکھیں کہ وہ اپنی گورنمنٹ کی کس طریقے سے حمایت کر رہی ہیں. ریلی جو ہے حکومت کی فیور میں ایرانی خواتین کی جانب سے نکالی گئی. اچھا ایک طرف تو ایران میں ہم دیکھ رہے ہیں حکومت کی سپورٹ میں ریلی نکالی جا رہی ہے، دوسری جانب امریکہ میں کیا ہو رہا ہے؟ امریکی کانگریس میں سابق فوجی اہلکاروں اور خاندانوں کے افراد نے ایران جنگ کے خلاف احتجاج کیا. اور یہ سوال وہ پہلے دن سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم یہ جنگ کیوں ایران سے لڑ رہے ہیں، اور ساتھ میں انہوں نے دھرنا بھی دیا. تو جنگ میں جان سے جانے والے افراد کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مظاہرین نے سرخ جو ہے وہ ٹیوبلیس تھام رکھے تھے، اور دھرنے میں ایران جنگ کے خاتمے کے بینرز بھی ابیضا کیے گئے تھے. بیکاز وہ کہتے ہیں جی ہمیں جنگ نہیں چاہیے، یہ اسرائیل کی جنگ ہے اور ہم ٹیکس پے کرتے ہیں، ہم اسرائیل کی جنگ کیوں لڑیں؟ یہ بڑا مدعا ہے. تو یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کے ووٹرز اینڈ سپورٹرز کی بھی اب یہ ایک میجورٹی کی رائے ہے کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے جس میں ہم کودے ہوئے ہیں، اینڈ دس از ناٹ امیریکاز وار ٹو فائٹ. اور بلا وجہ کی جنگ میں ایک امریکہ نے اپنے آپ کو جھونکا ہے اور نقصان کروایا ہے، اپنی عزت کا بھی، اپنے بجٹ کا بھی، اپنے پیسوں کا بھی، اپنے ہتھیاروں کا بھی، اپنے دفاعی نظام کا بھی. اور جو ایک ورلڈ وائڈ ایک امیج تھی، ایک پرسیپشن تھا امریکہ کا ایز اے سپر پاور اور ایز اے سیکیورٹی پرووائڈر دنیا کے لیے، وہ جناب امیج شیٹر ہو گیا. اور ایک بیانیہ جو انہوں نے اگینسٹ ایران اتنے سالوں سے 40 سال سے انہوں نے بلڈ کیا، وہ بھی شٹرڈ ہو گیا. بیکاز ایران نے جس طریقے سے ریزیلینٹ کا مظاہرہ کیا، جس طرح سے فائٹ بیک کی ہے، خود حیران ہے امریکن میڈیا بھی ساری صورتحال کو لے کے. بے شک جناب. تو ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ، بریک سے آئیں گے واپس اور گفتگو کے سلسلے کو کریں گے کنٹینیو. اسٹے دیئر ود اس. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا. امید کرتے ہیں آپ کے دن کا آغاز بہت خوش آئند ہوا ہوگا. ہم آ گئے ہیں باخبر سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو اپڈیٹ کرنے کے لیے دنیا بھر میں کیا چل رہا ہے اور پاکستان میں کیا چل رہا ہے، خاص طور پر کراچی میں کیا چل رہا ہے. جناب کراچی سے خبر دیتے ہیں آپ کو. کراچی سے اغوا باپ بیٹا لاڑکانہ سول لائن سے بازیاب ہوئے. CIA کے اسپیشلائز یونٹ اینٹی وائلنٹ اینڈ کرائم سیل کی دوڑیں لگوانے اور اپنے 2 سالہ بیٹے سمیت خود ساختہ اغوا میں ملوث شخص پر آپ دیکھیں پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کا ڈپٹی ڈائریکٹر نکلا. اب وہ شخص AVCC نے کیسے اغوا برائے تاوان کا کیس حل کیا، نذیر شاہی ہمیں بتائیں گے. کافی کمپلیکس سچویشن لگ رہی ہے. ایک تو خود ساتھ اغوا اور اس کے بعد وہ بندہ جو ہے وہ خود کیا انکشافات کر رہا ہے، یہ ذرا جانتے ہیں ہمارے نمائندے
نذیر شاہ سے. نذیر بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے اور یہ انفولڈ کیسے ہوئی ساری سچویشن؟ آپ بالکل دیکھیں صدف، گزشتہ روز اے وی سی سی کی جانب سے ایک باپ بیٹے کو لاڑکانہ سے بازیاب کرایا گیا تھا. اس پورے جو ٹارگیٹڈ آپریشن تھا اس کے اندر کراچی سے اے وی سی سی، اس کے علاوہ لاڑکانہ پولیس، سی پی ایل سی اور دیگر سورسز کا استعمال کیا گیا. جب پولیس وہاں پر پہنچی تو انہوں نے دیکھا ایک کوارٹر تھا جہاں پر ایک شخص اپنے بیٹے کو جوتے پہنا رہا تھا اور اس کے ساتھ کوئی اغواکار موجود نہیں تھا، جس کے بعد جب ان کو باضابطہ طور پر تحویل میں لے کر کراچی منتقل کیا گیا تو پھر اس شخص کی جانب سے دوران تفتیش انکشاف کیا گیا. اشفاق احمد کا بیک گراؤنڈ آپ کو میں بتاؤں، وہ ڈپٹی ڈائریکٹر پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے. 18 تاریخ کو وہ اپنے 2 سالہ بیٹے اذان کے ساتھ شارع فیصل پر ایک ATM استعمال کرنے گیا تھا، اس کے بعد واپس نہیں آیا، جس کے بعد جب اس کی بیوی کے نمبر پر 10 لاکھ روپے تاوان کا میسج موصول ہوا تو پتہ چلا کہ یہ اغوا ہو چکا ہے، جس کے بعد اس کا باقاعدہ مقدمہ درج کروایا گیا. پولیس سے جب ہماری بات ہوئی، SSP AVCC آصف رضا بلوچ انتہائی ایسے آفیسر ہیں جنہوں نے اغوا کے کئی کیسز حل کیے ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں ڈر یہ تھا کہ یہ ہنی ٹریپ نہ ہو گیا اور اپنے بچے سمیت کہیں ایسے ڈاکوؤں کے چنگل میں نہ چلا گیا جس سے اس کی جان کو بھی خطرہ ہو. مال تو کہیں نہ کہیں مینج ہو جاتا ہے لیکن جان چلی جائے تو واپس نہیں آ سکتی، اور چھوٹا بچہ تھا جس کی وجہ سے اس کیس کو ہائی پروفائل کے طور پر لیا گیا. ٹیکنیکل بنیادوں پر اس کی لوکیشن اور دیگر چیک کی گئی تو اس کی لوکیشن لاڑکانہ کی آئی، اور جب وہاں سے اس کی بازیابی کی گئی تو وہاں پھر تصاویروں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نہ وہاں کوئی اغواکار موجود ہے، نہ کوئی ایسی صورتحال ہے. اور پتہ یہ چلا کہ یہ جو خود ایک سرکاری افسر ہیں، انہوں نے خود ساختہ اغوا کا جو ڈرامہ رچایا تھا صرف اس لیے رچایا تھا کہ یہ اپنے سرکاری کام کے علاوہ پرائیویٹ طور پر بھی کچھ کام کرتے تھے، جس کے لیے انہوں نے کئی لوگوں سے رقم قرض لے رکھی تھی اور ان کو اس کام میں نقصان ہو گیا تھا. اور جو ان کے دوست تھے، جان جال تھے، ان سے جب رقم کا تقاضا کر رہے تھے تو ان کو واپس نہ کرنے یا ایک مزید ایک بہانے کے لیے انہوں نے ایک ایسا ڈرامہ رچایا جس نے نہ صرف ان کی اپنی فیملی کو دھچکا پہنچایا بلکہ پولیس کی دوڑیں لگوا دی. کسی بھی ایک ایسے کیسز پر بڑے پیمانے پر پیسہ خرچ ہوتے ہیں، سورسز ہوتی ہیں، اور قانونی طور پر ہونا تو یہ چاہیے کہ جو اس طرح کا جھوٹا مقدمہ درج کرواتا ہے یا اس طرح کی صورتحال پیدا کرتا ہے اس کو پھر اصل مقدمے میں بند کرنا چاہیے. تو جو AVCC صاحب کی فیملی نے، اہل خانہ نے مقدمہ درج کرایا نا، تو ابھی تو کیس اس وقت سٹیٹس کیا ہے؟ یہ جو اشفاق صاحب ہیں ان پر کس دفعات کے تحت مقدمہ درج ہوگا؟ کیونکہ انہوں نے پوری ایک ادارے کی دوڑیں لگوا دی، پورا پولیس کا سسٹم جو ہے انہوں نے ایک دم سے اس کو اوپر نیچے کر دیا، اور اپنی بیگم سے تاوان تو وہ بھی کہاں سے لے کے یہ پیسے دیتی ہیں. اگر تو یہ معاملہ مزید اس طرح چھپا رہتا تو اب ان پہ کیس کس طرح آگے بڑھے گا؟ بالکل دیکھیں صدف، ہماری جو CIA کا اسپیشلائز یونٹ ہے یہ اینٹی وائلنٹ اینڈ کرائم سیل، میری اس کے جو اعلیٰ آفیسر ہے آصف رضا بلوچ، میری ان سے یہی بات ہوئی ہے کہ اب اس کے خلاف آخر کیا کیا جائے گا. ایک تو یہ کہ یہ سرکاری افسر ہے، جو اس طرح سرکاری افسر ہوتے ہیں تو اس کے لیے باقاعدہ پولیس کو ایک اجازت لینی پڑتی ہے بالا حکام سے کہ اس کے خلاف کیا کیا جائے. دوسرا، ہمارے یہاں ایک سمپیتھی، ایک ہمدردی کا ایک تاثر پایا جاتا ہے. صرف یہ سرکاری افسر نہیں بلکہ کئی جگہ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ خودکشی کرنے کے لیے چڑھتے ہیں اور بچا لیے جاتے ہیں تو ان کے خلاف کوئی FIR نہیں ہوتی، جبکہ پاکستان کے قانون میں یہ کوئی شخص خودکشی کی کوشش کرتا ہے تو اس کو خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے. اسی طرح کوئی شخص کسی کے خلاف جھوٹی FIR کرواتا ہے اور وہ ثابت ہو جاتی ہے تو وہ ریورس میں اس کے خلاف مقدمہ ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں یہ بھی نہیں ہوتا. تو یقینی طور پر جس طرح یہ شخص پہلے ہی مفلس ہو چکا ہے اور اس کے بعد پیسے دینے کے لیے بھی نہیں ہے تو پولیس یہاں پر بھی شاید ہمدردی دکھائے گی. اس کے علاوہ مقدمہ تو درج نہیں ہوگا لیکن سبق ضرور اس کو حاصل ہو گیا ہوگا کہ جھوٹ ہوتا ہے. لوگوں سے مزید ٹائم لے کر یہ ان کا قرض اتار سکتا تھا لیکن اس نے اپنے پورے خاندان کو اذیت میں ڈالا، اپنے بچے کو 2 سالہ بچے کو اس نے عزت کا بھی سوال ہوتا ہے. بہت شکریہ نذیر شاہ، ہمیں تمام تفصیلات سے اپڈیٹ کر رہے ہیں. سوچیں کہ دنیا میں کیا ہی ہونا شروع ہو گیا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو لے کے خود ساختہ اغوا ہو گیا اور بیوی کو کال کر کے کہہ رہے ہیں کہ 10 لاکھ روپے تاوان دیا جائے. مطلب کیا وقت آ گیا ہے. بہرحال ایسے انہوں واقعات آپ کو ویسے کراچی سے زیادہ رپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں، بڑا یہاں پہ لوگ دماغ بھی لگا لیتے ہیں. ایک اور انہونا واقعہ بھی تو ہوا تھا، ایک انہونا واقعہ 1 سال پہلے، آج ہی کی تاریخ تھی 22 اپریل، اور وہ ہوا تھا پہلگام کا، اور اس واقعے کو سب نے کنڈیم کیا تھا بشمول پاکستان نے بھی.
ظاہر ہے کہیں پر بھی اس طرح کا واقعہ ہو تو کوئی بھی امن پسند ملک ہے اس کا ریئیکشن یہی ہوگا، لیکن یہ فالس فلیگ تھا کیونکہ ود ان منٹس میں کہوں کہ اس کی نہ انویسٹیگیشن ہوئی پہلگام واقعے کی، نہ اس کی ڈیٹیلز بتائی گئیں، کون تھے، کیا نام تھے دہشت گردوں کے، کچھ معلوم نہیں. انہوں نے ایک دم سے انڈین میڈیا نے پاکستان کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر دیا، ایک نیریٹو بلڈ کرنا شروع کر دیا، اور جو ہم نے ان کا ایک وتیرہ ہمیشہ سے دیکھا ہے کہ اگر ان کے یہاں کوئی کہتے ہیں نا سوئی بھی گر جائے تو اس کا الزام بھی وہ پاکستان پر لگا دیتے ہیں. تو وہ جو گورنمنٹ کی طرف سے پش کیا گیا نیریٹو تھا، ایمپلیفائڈ کر دیا انڈین میڈیا نے، جو ان کا طریقہ کار ہے، لاؤڈ وائسز کے ساتھ، شور شرابے کے ساتھ وہ آئے، اور پاکستان نے پھر تمام تر آپشن جو ہیں جو وہ بتا رہے تھے، جو پاکستان کے اوپر الزام لگا رہے تھے، انہیں ریجیکٹ کیا اور اسے فالس فلیگ آپریشن قرار دیا. اس کو 1 سال مکمل بالکل جی. تو پچھلے سال 22 اپریل کو ایک دم سے ایک شور اٹھا، خبریں آنا شروع ہوئیں کہ جموں اینڈ کشمیر، جو مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر ہے، اس کی میں ایک ویلی ہے، ایک ہل اسٹیشن ہے پہلگام کے نام سے، اس کے قریب ایک ویلی ہے جہاں پر 26 لوگوں کو دہشت گردوں نے ایک آپریشن میں مطلب ایک فالس فلیگ آپریشن جو کہ بھارت کی جانب سے کیا گیا. تو بتایا گیا کہ 26 دہشت گردوں نے آ کے وہاں پر 26 ٹورسٹ کو کل کیا، اور بھارت نے وداؤٹ اینی انویسٹیگیشن سے صدر نے آپ کو بتایا کہ سارا الزام پاکستان پہ ڈالا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا ایک بالی ووڈ ڈرامہ رچایا گیا جس کی ڈیٹیلز بعد میں مزے کی بات یہ کہ ساری پلاننگ ڈیٹیلز ٹیلی گرام کے اوپر ہی لیک ہو گئیں، سارے ڈاکیومنٹس لیک ہو گئے. تو یہ فالس اسی کو بنیاد بنا کر پھر 7 اور 6 مئی کی جو درمیانی رات تھی، انہوں نے پاکستان پر اٹیک کیا، کھلی جارحیت کی اور سویلینز کو نشانہ بنایا، سویلین آبادیوں کو نشانہ بنایا، پاکستان کے جو ہائیڈرو پاور اسٹیشن سے ان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، جس کا جواب پھر پاکستان نے بھرپور انداز میں دیا، اور پوری دنیا نے دیکھا کہ پھر کیسے رافیلز بھی گر رہے ہیں، S-400 بھی تباہ ہوا، رشین ساختہ جہاز بھی تباہ ہوئے، اور عزت کا نقصان تو ہوا ہی ہوا. ایک رپورٹ تیار کی ہم نے پہلگام انسیڈنٹ کے حوالے سے، ذرا آپ بھی دیکھیے. 22 اپریل 2025 جب مودی حکومت نے پہلگام میں پلوامہ طرز کا بھیانک ڈرامہ رچایا جس میں اس دن تمام بھارتی چیک پوسٹس ہٹا دیں. Top story is the development that's taking place in Pahalgam in Jammu and Kashmir where terrorists opened indiscriminate fire. پہلگام میں بھارتی سیاحوں پر حملہ 1:50 پر شروع ہوا جو 2:20 تک جاری رہا، اور منصوبہ بندی کے تحت ٹھیک 10 منٹ بعد ہی بغیر تفتیش کے FIR درج کی گئی. بدنام زمانہ گودی میڈیا نے ہمیشہ کی طرح الزام پاکستان پر عائد کیا. This time around, there are reports coming in of 4 tourists who have been targeted. They've been attacked by the terrorists in Pahalgam. Well, telltale signs of Pakistan's involvement is now emerging behind the Pahalgam terror attack. This confirmation is clear now that there were Pakistani terrorists. 23 اپریل کو بھارتی حکومت نے فوری رد عمل دیا. سندھ طاس معاہدہ معطل، پاکستانیوں کے ویزے منسوخ، واگا اٹاری سرحد بند، پاکستانی سفارت خانے میں فضائیہ، بحریہ اور بری افواج کے اتاشی ناپسندیدہ قرار دینے کا اعلان کر دیا. 10 لاکھ سے زیادہ یہاں پر آرمی ہے، اگر یہاں پر پوسٹ کوئی شیئر کرے گا نا اس کو رات میں اٹھا لے. وہاں پر 200 بندے تھے، تب وہاں پر کیوں نہیں آرمی؟ ذمہ داری تو سرکار نے لینی چاہیے، پہلگام کی ذمہ داری. وہاں پہ سیکورٹی کیوں نہیں تھی، کیوں نکالی گئی؟ تو تمہارا انٹیلیجنس کیا کر رہا تھا؟ کہ سرکار کا فیلئر نہیں ہے. پاکستان نے بھی جواباً سندھ طاس معاہدے کی معطلی کو اعلان جنگ قرار دیا، اور واگا اٹاری سرحد بند، بھارت سے تجارت معطل، بھارتی سفارتی عملہ 30 افراد تک محدود کرنے، فوجی اتاشی کو ناپسندیدہ قرار دیا. بھارتیوں کے ویزے منسوخ کر کے صرف سکھ یاتریوں کو اجازت دی گئی. بھارتی ایئر لائنز کے لیے فضائی حدود بند کرنے کا بھی اعلان کیا گیا. We are ready, don't test it. 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات بھارت نے پاکستان پر کھلی جارحیت کا ارتکاب کرتے ہوئے 6 مقامات پر حملہ کیا. بھاولپور میں مسجد اور مدرسے کو نشانہ بنایا. پاک فضائیہ نے پہلی ہی رات 7 بھارتی جنگی جہاز مار گرائے، جن میں فرانسیسی ساختہ 3 رافیل بھی شامل تھے. 10 مئی کو پاک افواج نے آپریشن بنیان مرصوص اور مارکہ حق کے تحت بھارت کی 26 فوجی تنصیبات کا جو حشر کیا، اس نے بھارت کے غرور اور افسانے کو ہمیشہ کے لیے منو مٹی تلے دفن کر دیا. پہلگام واقعہ جب بھارت نے کشمیری عوام کی جد و جہد آزادی کو دبانے کی مکروہ کوشش کی، مگر یہ واقعہ الٹا بھارت ہی کے گلے پڑ گیا اور وہ تاریخ کی کمزور ترین سیاسی اور دفاعی پوزیشن کی پچ پر ڈھیر ہو گیا. اور یہ تو بھائی جو ہزیمت ہے اس کو تو کہتے ہیں آج بھی انڈیا بھلا نہیں سکا ہے. بالکل خاموشی اس حوالے سے ان کیا ہے، گو کہ وہی کہتے ہیں جی یہ جو آپریشن ہے جاری ہے، 2.0 کی بھی وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، آپریشن سندور کی.
जो बड़ा ही बुरी तरह नाकाम हुआ। और फिर हमने दुनिया भर के जरीदे देखे जिन्होंने इस बात को कंफर्म किया। राफेल जो कंपनी है उन्होंने भी इस बात का एतराफ़ किया कि जी सीरियल नंबर के जो जहाज़ हैं ये मिसिंग है, लेकिन जाहिर है वो किस हद तक इसे कंफर्म करेंगे, उनकी अपनी कंपनी की जो साख है उसको भी नुकसान पहुंचा। इसी तरीके से S-400 जो सिस्टम है रशिया का उसकी साख को भी नुकसान पहुंचा। तो अब ये सिलसिला तो अपनी जगह जारी है, लेकिन भारत में क्या हो रहा है, भारत में मोदी दहशतगर्द की आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई हैं। सदर कांग्रेस है, उन्होंने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर इल्जाम लगाया कि वो सरकारी मशीनरी और मरकजी इदारों का गलत इस्तेमाल करके अपोजिशन जमातों और अवाम को दहशत ज़दा करते हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी को दहशतगर्द करार दिया। तो अपने ही घर से अब नरेंद्र मोदी के लिए इस तरह की आवाजें आ रही हैं। मोदी is a terrorist and he won't believe in equality. His party won't believe in equality and justice. And these people are joining with them. It means that they are weakening democracy. चलिए जी, बात कर लेंगे इसी हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। पहलगाम जो कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, एक फॉल्स फ्लैग वाक़या था, तकरीबन हमने देखा कि 40-45 मिनट बाद ही तकरीबन, इफ आई एम नॉट फैक्चुअली इनकरेक्ट, 10 to 20 मिनट्स बाद FIR दर्ज कर दी गई और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगना शुरू कर दिया गोदी मीडिया ने, वो भी 30-40 मिनट बाद कि पाकिस्तानी टेररिस्ट थे एंड ऑल। फिर वो डॉक्यूमेंट्स लीक हुए। लेकिन बुनियानो मरसूस में जो फील्ड मार्शल का एक कायदाना किरदार था, जिस तरीके से उन्होंने ये साबित किया कि हमारी इबादत गाहें और हमारे बच्चे ये सुर्ख लकीरें हैं, अगर हमारे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा तो हम दांत खट्टे नहीं करेंगे, हम दांत तोड़ देंगे। और हैविंग सेड दैट, बीजेपी हुकूमत में अब उनको मोदी सरकार को आदत सी हो गई है कि हर साल 2 साल बाद आना, पाकिस्तान से पिटना और फिर 2 साल चुप करके बैठे रहना और फिर दोबारा से पिटना। ऑपरेशन 2.0 का जिक्र करते थे सिंदूर का, लेकिन जितनी इनकी पिटाई हुई बुनियानो मरसूस के अंदर, उसके बाद दोबारा इन्होंने ऐसी जारहियत करने की कोशिश नहीं की। सर, आज पूरी दुनिया पाकिस्तान की मोतरफ है, पाकिस्तान अपना दिफा करना भी जानता है और पाकिस्तान अपने दिफा का तहफ़्फ़ुज़ करना भी जानता है। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें कि 1 साल मुकम्मल हुआ है पहलगाम का ये सो कॉल्ड फास्ट फ्लैग ऑपरेशन था। कोई सिंगल आप समझ लें 1% अब कोई एविडेंस ये दे नहीं सके, और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इनका जो आइडिया था, जो सौदा ये बेचना चाह रहा था, उन्होंने बिल्कुल नहीं उसको बाई नहीं किया। सो दैट इज वन थिंग। फिर आप ये भी देखें कि इंडिया की एक हिस्ट्री है फास्ट फ्लैग ऑपरेशंस की। राइट फ्रॉम 1971 में पहला फास्ट फ्लैग ऑपरेशन गंगा तैयार था, फोकर वो हाईजेक करके लाहौर लेके आए, और उसके भी अज़ाइम पीछे यही थे कि जो पाकिस्तान के जहाज ओवर इंडिया फार्मर ईस्ट पाकिस्तान जाते थे 71 के वार से पहले, उनको बंद कर दिया। सो उसमें भी उनके अज़ाइम मौजूद थे। और इसके बाद देखे पुलवामा, हमने देखा पुलवामा भी, उसमें सत्यपाल मलिक तो रिकॉर्ड पे है, प्रशांत भूषण उनके बड़े फेमस वकील हैं, उन्होंने कहा ये एक लाशों पे सियासत की मोदी साहब ने इलेक्शन जीतने के लिए। तो इसकी भी एक कोई हिस्ट्री, कोई सबूत नहीं था। उसमें भी उनके खुद जनरल्स कहते रहे, जो नॉर्दर्न कमांड के कमांडर, उन्होंने कहा इतना जो एक्सप्रेसिव कोई बॉर्डर पास लाना इट इज इम्पॉसिबल। अब देखें पहलगाम हुआ, पहलगाम के वक्त क्या हुआ, देखें JD Vance was in इंडिया, मोदी साहब खुद सऊदी अरब में बैठे हुए थे। इंडिया के अंदर बड़े शदीद प्रोटेस्ट हो रहे थे मुसलमानों की तरफ से वक्फ बोर्ड के उस चक्कर में, और वो फिर चाहते थे कि इस मौके से फायदा उठा के अटेंशन भी डाइवर्ट करे। फिर इलेक्शंस होने जा रहे थे बिहार में 3-4 महीने के बाद। सो आप समझ ले कि जब भी फास्ट फ्लैग ऑपरेशन इंडिया करता है तो वो इंश्योर करते हैं कोई फॉरेन डिग्नेटरी विजिट कर रहा हो। छत्तीस सिंह पूरा क्लिंटन जब विजिट कर रहा था तो आके उन्होंने कर दिया, फिर उसके सबूत भी निकले, खुद करवाया था, बम्बई अटैक खुद करवाया, सारा कुछ था। तो इसमें भी आप देखें कि आगे इनके अज़ाइम, एक तो क्या है जो फास्ट फ्लैग करते हैं, पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं उनसे, और सेकंड उसके अलावा उनकी कोशिश ये होती है कि जो पाकिस्तान को मलायन करे स्टेट स्पॉन्सरिंग टेररिज्म के तौर पे, और डोमेस्टिक ऑडियंस को जो उनके अपने मसाइल उधर से वो डाइवर्ट करना चाहते हैं। तो ये वो सारी चीजें होती हैं, लेकिन देखें कि सबूत कोई नहीं दे सके सो फार। और अभी रिसेंटली भी पाकिस्तान ने प्रीएम्प्ट किया जब ये प्लान कर रहे थे अनदर फास्ट फ्लैग ऑपरेशन, और जिसमें पाकिस्तान को ये मलायन करना चाह रहे थे, वो हमारी एजेंसीज ने टाइमली उसको डिटेक्ट कर लिया था
اور پچھلے 2-3 سال میں جموں اینڈ کشمیر میں انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں پونچھ کے سیکٹر میں راجوری کے سیکٹر میں سرن کوٹ کے ایریاز میں جنہوں نے کوشش کی ہے فاسٹ فلیگ آپریشنز کرنے کے لیے اس میں بھی کامیاب نہیں ہوئے. لیکن یہ ہے کہ پاکستان نے اور انٹرنیشنل کمیونٹی جو سمجھتی ہے کہ یہ جو ڈرامے کر رہے ہیں کہ اب انڈیا دیکھیں نا فاسٹ فلیگ آپریشن بھی کرتا ہے, اسٹیج انکاؤنٹرز بھی کرتا ہے, اسٹیج ریکوریز بھی کرتا ہے, سپائنگ بھی کرتا ہے, ٹرانس نیشنل ریپریشن سکھوں کو اسیسینیٹ کرتا ہے. پاکستان میں کشمیریوں کے اسیسینیشن, سو اٹ از اے راک اسٹیٹ. بالکل آپ سے کہہ رہے ہیں مسعود صاحب, یہ جو جنگ ہوئی ہے پاکستان نے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا, لیکن پھر ڈی جی آئی ایس پی آر آئے, انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ اب وقت اور جگہ کا تعین ہم کریں گے. یہ جنگ چھیڑی آپ نے ہے, یہ ختم کیسے ہوگی یہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے. اور پھر ایسا ہوتا ہوا ہم نے دیکھا بھی اور دنیا حیران ہو گئی. بلکہ میں کچھ تجزیے سن رہی تھی کہ پاکستان کو یہ مشورہ دیا گیا تھا کچھ ممالک کی جانب سے کہ جی انڈیا کو اٹیک کرنے دیں. انڈیا کہہ رہا تھا جی ہم ٹارگیٹڈ اٹیک کریں گے اور جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ جی یہ دہشت گرد جگہیں وہاں پر اٹیک کریں گے. لیکن وہ اٹیک دہشت گردوں پہ نہیں بلکہ سویلینز پر کیے, معصوم بچے اس میں شہید ہوئے. اس کے بعد پاکستان نے پھر جواب دیا, کیونکہ ظاہر ہے یہ ریڈ لائن ہے جو کراس کی گئی انڈیا کی جانب سے. اور پھر سب نے دیکھا کہ ہم نے چاہے وہ سائبر اٹیک کیے گئے ہوں پاکستان کی جانب سے, چاہے وہ ہماری بری فوج ہو, چاہے وہ ہماری ایئر فورس ہو, پاکستان نے اپنی ڈومیننس جو ہے وہ دکھا دی دنیا کو اور سب حیران ہو گئے. اس کے بعد یہ رپورٹ ہوا کہ کس طریقے سے چائنا کے ایمبیسڈر آئے, انہوں نے حیرانگی سے تمام تر واقعات اور حالات پوچھے کہ ایک کے بعد ایک جہاز گرتا گیا. انڈیا ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, دنیا ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی. ان کا جی ڈی پی دیکھیں, بجٹ ان کا بجٹ دیکھیں ڈیفینس کا, اور پاکستان کا بجٹ دیکھیں. ٹیکنالوجی کا بڑا مقابلہ ہوتا تھا کہ ان کے پاس بڑے ہائی ٹیک ہیں. رافیل کا بڑا بھرم تھا مودی کو, وہ سارے بھرم ٹوٹ گئے. اور آج تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے اس حوالے سے کوئی ذکر نہیں ہوتا, کوئی اس بات پر کنفیشن تو وہ کیا ہی کریں گے, لیکن ظاہر ہے وہ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ انہوں نے پاکستان کو کیا نقصان پہنچایا, کیونکہ وہ ایسا کر نہیں پائے. یہ پاکستان کی جو تیاری ہے, جو پریپیئرڈنیس ہے, جو سالوں سے تھی کہ ہم وقت تیار تھے, دشمن کبھی بھی اٹیک کر سکتا ہے, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی ہاں, دیکھیں پہلے آپ صحیح کہہ رہی تھی کہ کچھ ہمارے مسلم ممالک نے بھی کہا تھا آپ ان کا جواب نہ دیں, دیٹ از ویری انفارچونیٹ پارٹ. اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ جب ہم نے جواب دیا اور اس کے بعد دیکھیں کہ اس سے ابھی جو سچویشن خطے میں, جو خطے کی ڈائنامکس چینج ہوئی, آج پاکستان کا ایک جیو اسٹریٹجک پروفائل ہے اور دنیا کہتی ہے کہ جیو اسٹریٹجک پروفائل ہیز ریزن. کیوں؟ اسی وجہ سے ہمارا ہوا کہ ہم نے مارکے حق اور بنیاد محسوس میں لیڈرشپ کے جو فیصلے تھے, فیلڈ مارشل عاصم منیر کے جو فیصلے ہوئے, وہ اسٹریٹجک کلیئرٹی کے ساتھ جو ڈیسیجن میکنگ کی گئی ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف پاکستان. ہم نے اسٹیٹس کو نہیں مانا اور ہم نے کہا ہم جواب دیں گے, ہم کسی کے پریشر میں نہیں آئے. سو اس سے کیا ہوا کہ آپ نے کنونشنلی اپنے آپ کو آپ نے ثابت کیا کہ آپ کی کتنی پوٹینشیلس ہے, کہ دنیا آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہی تھی, آپ نے اپنے سے 6 گنا بڑے کو لٹا دیا. سو دیٹ واز یور کریڈیبلٹی. آج اسی لیے پاکستان دیکھیں کیوں کہتے ہیں کہ آپ کی لیڈرشپ نے وہ کام کر کے دکھایا جو پچھلے 78 ایئرس میں ہو نہیں سکا تھا. آج پاکستان وی آر سیکورٹی اسٹیبلائزر ان ساؤتھ ایشیا, نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ہیں ویسٹ ایشیا میں ہیں, آپ ایک جیو اسٹریٹجک پلیئر ہے, میڈیٹر ہیں, آپ کی اتنی ریلیونس ہے, کریڈیبلٹی بن گئی ہے. آپ دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے میرے خیال میں کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے ہیں وائل جب وہ پریس کرتے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر کو اینڈ پرائم منسٹر آف دی پاکستان. سو آپ نے جب کر کے دکھایا, آپ نے دیکھیں دیٹس وائی آپ کی جو فورسز ہے, آپ کے پاکستان آرم فورسز ہے, پروفیشنل ہیں, تیاری کی حالت میں ان ریسپیکٹ جہاں پہ بھی ہو. سو دیٹس وائی دیکھیں ڈی جی ایس پی آر نے کہا تو جب ہم جواب دیں گے کھل کے دیں گے, بتا کے دیں گے, چھپ کے نہیں دیں گے. سو ہم نے وہ کر کے دکھایا. سو دیٹ از اوور کریڈیبلٹی. اور انڈیا ابھی کوشش بھی کرے گا تو ابھی دیکھیں نا, ابھی صفائیاں دے رہے ہیں, ابھی ان کے جو سی ڈی ایس نے کیا باتیں کی ہیں, ابھی دے ول ٹیک ڈیکیڈز اپنی صفائیاں دیتے ہوئے کہ ہم نے کیا مسئلہ ہوا تھا. لیکن پاکستان نے کیا کیا, جس کا آپ بات کر رہی تھی کہ پاکستان آپریٹڈ ملٹی ڈومین آپریشنز میں ہم نے آپریٹ کیا, سائبر وارفیئر ہم نے کیا, آپ کے ایئر فورس نے کمال کر کے دکھایا. J-10C PL-15 کا استعمال جس خوبصورت طریقے سے کیا ایک پروفیشنل ایئر فورس ہی کر سکتی ہے. آپ کے گراؤنڈ فورسز ایکٹیولی لائن آف کنٹرول میں زبردست پرفارم کر رہے تھے.
وہاں پہ آپ نے دیکھے ہیں کہ سفید جھنڈے لہرا رہے تھے. دے ویکیٹڈ دیئر پوزیشن، وہاں سے بھاگ گئے تھے. اور آپ کے فتح 1 اور فتح 2 جس طریقے سے امپیکٹ کریٹ کر رہے تھے. سو دیکھیں مسئلہ کیا ہے، ہم نے 5% وی ہیو ڈیمانسٹریٹڈ اوور کیپیبلٹیز، ابھی تو ہم نے 95% دکھائے بھی نہیں ہے. سو بڑا ایک واضح میسج ہے انڈیا کے لیے. اگر آپ اس ایڈونچر کریں گے تو DGISPR نے کہا تھا وی ول اسٹارٹ ہٹنگ انڈیا فرام نارتھ ایسٹ انڈیا، آسام سے لے کے ہم پھر گجرات کی طرف آئیں گے مارتے ہوئے. سو دیٹ از اوور کیپیبلٹی، اور ان کو بھی پتا ہے کہ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں. اچھا اب سر یہ بھی ذرا بتائیے گا، تھوڑی روشنی ڈالیے گا اس چیز کے اوپر بھی کہ ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ بہت سے اسلامی ممالک نے، بہت سے دیگر ممالک نے پاکستان میں کہا کہ آپ انڈیا کو اٹیک کرنے دیں. گزشتہ ادوار میں ہم نے تو یہاں تک بھی دیکھا تھا اور سنا تھا، ہمیں بتایا جاتا تھا کہ شاید ہمارے پاس پیٹرول اتنا نہیں ہوتا کہ ہم جنگیں لڑ پائیں، لیکن فیلڈ مارشل نے وہ کر کے دکھایا. فیلڈ مارشل نے یہ ثابت کیا کہ پاکستان کی طرف اگر کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا تو وہ بچ کے نہیں جائے گا، اس کی ایسی کی تیسی کر دی جائے گی، اور پھر وہ کر کے بھی دکھایا. فرام دیٹ ڈے، فرام بنیاد مرصوص ٹل ڈیٹ، آج جو فیلڈ مارشل نے سیز فائر میں ایکسٹینشن کروائی ہے، لاکھوں کروڑوں جانیں بچائی ہیں، معصوم لوگوں کی جانیں بچائی ہیں، سویلین انفراسٹرکچر کو تباہ و برباد ہونے سے بچایا ہے. سو یہ پاکستان نے فیلڈ مارشل کی قیادت میں یہ کلیئرٹی تو ہمیں مل گئی کہ ہم اپنا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں اور دوسری طرف ہم ڈپلومیسی کرنا بھی جانتے ہیں. ہر مسئلے کا حل جنگ اور میزل نہیں ہوتا، یہ بات بھی ہمیں فیلڈ مارشل نے بتا دی. یہ جو ویژن ہے، یہ جو کلیئرٹی جو فیلڈ مارشل نے ہمیں دی، یہ کتنی امپورٹنٹ تھی سر پاکستان کے لیے؟ دیکھیں فوج میں ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی لیول میں، چاہے وہ سیکشن کمانڈر ہے، پلٹون کمانڈر ہے، اس رینک میں بڑھتے ہیں، ڈیسیجن میکنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے فوج میں. جب حالات و واقعات مشکل حالات ہو، جب آپ فیصلہ کرنا ہوتا ہے، تو وائل کہتے ہیں نا آپ ڈیسیجن لے وائل اٹ از ہیپننگ، تو وہ بہت میٹر کرتے ہیں. تو اس میں آپ تو پھر میرے خیال میں جو ڈائنامکس پاکستان میں چینج ہوئے فار دی فرسٹ ٹائم، آپ چاہے ایسٹ کو دیکھیں، ویسٹ کو دیکھیں، افغانستان میں جو ڈیسیجن میکنگ فیلڈ مارشل نے کی ہے، سو دیٹ از ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف دی کنٹری، اور اسٹریٹجک کلیئرٹی کے ساتھ کی ہے. ہم نے دیکھے اسٹیٹس کو سے نکل آئے ہیں، کوئی بائی بندی سے نکل آئے، ان میں سے نکل آئے، ہم نے پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ دیکھنا ہے. سو دیٹ ہیز بین آئیڈینٹیفائڈ بائی فیلڈ مارشل عاصم منیر. میرے خیال میں دیٹس وائی آپ دیکھیں کہ آپ انٹرنیشنلی ہی از ناٹ بینگ ریکگنائز کہ نہ صرف ایز اے ملٹری کمانڈر کے طور پر ان کی ملٹری ڈپلومیسی کو دیکھا جاتا ہے، بلکہ دنیا ابھی امریکنز خود کہتے ہیں کہ اسٹیٹسمین شپ ان کے وہ دیکھتے ہیں. سو آپ دیکھیں 7-8 اپریل کو جو سیز فائر کروائے وہ بھی فیلڈ مارشل ہی تھے، جو ہی واز انسٹرومنٹل، جو امریکہ کے ساتھ رابطے میں تھے، سیز فائر کروایا. اور جو کل کا جو ابھی سیز فائر ایکسٹینڈ ہوا ہے، اگین فیلڈ مارشل از انسٹرومنٹل، جب آپ کے پریزیڈنٹ آپ ایکنالج کر رہے ہیں. سو دیکھیں کریڈیبلٹی آپ کی پاکستان کی بن گئی ہے، پاکستان کی عزت بڑھ گئی ہے، پاکستان کی ریلیونس بڑھ گئی ہے، آپ کی لیڈرشپ کی ریسپیکٹ ہو رہی ہے، اور دنیا مانتی ہے کہ جہاں کنونشنلی اپنے آپ کو ثابت کیا، آپ وہاں پہ ڈپلومیٹکلی بھی ثابت کر رہے ہیں. جب انڈیا دھرندر ٹور لانچ کر کے وہاں پہ اپنے آپ کو اوور پاور پاکستان کو کرتے ہوئے دکھا رہا تھا، ہم یہاں پہ ڈپلومیسی کر رہے تھے، اور ڈپلومیسی بھی ہم اسٹریٹجک ڈپلومیسی کر رہے تھے. انٹرنیشنل جو لیڈرز تھے وہ ہمیں اکنالج کر رہے تھے. وہ ہمارا فرق ہے. وہ بالی ووڈ میں ہمیں لڑائی میں اوور پاور کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، لیکن فزیکلی آن گراؤنڈ وہ کچھ نہیں کر سکتے. بالکل الحمدللہ. تھینک یو سو مچ مسعود صاحب. اور بھارت جو ہے وہ فلمیں بنا رہا ہے، ہم تاریخ بنا رہے ہیں، تھینکس ٹو آل مائٹی اللہ. اور یہ سلسلہ جاری ہے. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا ایک تنازع جنگ جو ہو رہی تھی ایران اور امریکہ کے درمیان، ایک بار نہیں دوسری بار پاکستان نے سیز فائر کیا. اچھا یہ تو بھارت کے اندر سے بھی آوازیں اٹھی نا. ششی تھرور اپنے ایک پوڈ کاسٹ انٹرویو میں کہہ رہے تھے کہ ہم وی ور بزی میکنگ دھرندر، اور باقی بھارت واز بزی میکنگ دھرندر، اور وہ دھرندر پہ ہی کام کر رہے تھے، اور ہم یہاں پر صدر نے بالکل بڑی زبردست بات ہے کہ ہم ہسٹری بنا رہے تھے، ہم تاریخ رقم کر رہے تھے آؤٹ اسٹینڈنگلی. موونگ فارورڈ جناب ایک اپڈیٹ ہے ہمارے پاس. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس آج ہوگا. اجلاس میں سینئر وفاقی وزراء اور اعلیٰ حکام شرکت کریں گے. راجہ فاروق ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ بھی، اظہر فاروق ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے. اظہر بتائے گا اجلاس کا احوال. سائم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رات گئے جو پورے حکومت پاکستان کی طرف سے بالخصوص وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی طرف سے جو کوششیں ہوئی اور جنگ بندی میں توسیع ہوئی ہے، تو اس کے بعد حکومت پاکستان نے اپنی سفارتی کوششیں مزید تیز کر دی ہیں تاکہ دونوں فریقین کو جلد از جلد مذاکرات کی ٹیبل پر لایا جائے. اس حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک اہم ترین اجلاس جو ہے مشاورتی اجلاس طلب کیا ہے. اس اجلاس میں سینئر وفاقی وزراء اور اعلیٰ حکام بھی شرکت کریں گے. ایران امریکہ جنگ بندی میں توسیع کے بعد کی صورتحال کا تفصیلی طور پر اس اجلاس میں جائزہ لیا جائے گا.
जबकि मुज़ाकरात के दूसरे दौर को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान की जो सफारती कोशिशें हैं उनका भी जायजा होकर लिया जाएगा। पाकिस्तानी क़यादत आज बताया गया कि आज भी ईरानी क़यादत के साथ राब्ते करेगी। पाकिस्तान ने अमरीकी सदर की तरफ से जंगबंदी में तोसी के ऐलान का खैर मकदम भी किया और आज के राब्तों के नतीजे में कोशिश ये होगी कि आइंदा 1 से 2 रोज के अंदर अंदर कोई ऐसा हल निकल आए ताकि दोनों फरीकैन दोबारा टेबल पर आएँ। तो आज ये इजलास इंतहाई अहमियत का हामिल होगा जिसमें इसी हवाले से अहम तरीन फैसले लिए जाएंगे। अजहर, बहुत शुक्रिया आपका। चलिए यहाँ पर शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन बात करते हैं जी ये जो अमेरिका ईरान सिचुएशन है और ख़ास तौर पे अब जो नया ऐलान हुआ है, ताज़ा ऐलान हुआ है जो कि बहुत खुश आइंद है और एक ओपन एंडेड सिचुएशन रखी है डोनाल्ड ट्रंप ने कि जब तक मुज़ाकरात हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचते ये सीज़ फायर का सिलसिला जारी रहेगा। अब मसला क्या है कि ईरान की जानिब से भी बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपनाया गया है। वो ये कहते हैं जो ब्लॉकेड किया हुआ है आबनाए हुर्मुज़ का इसके होते हुए तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं जी आबनाए हुर्मुज़ एक बड़ी रुकावट है, तो इस रुकावट को दूर कौन करेगा और उस नाकाबंदी को वो अपनी बहुत बड़ी कामयाबी भी करार देते हैं डोनाल्ड ट्रंप, जबकि ईरान कहता है कि जब तक ये ब्लॉकेज ख़त्म नहीं होता हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ईरान ने कार्गो जहाज़ तहवील में लेने का मामला अब अक़वाम मुत्तहिदा में उठा दिया है। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के साथ बैनुल अक़वामी बहरी तंजीम को भी ख़त लिखा है कि जो अमरीकी अमल है ये गैर कानूनी और मुजरिमाना है, बैनुल अक़वामी क़वानीन और जंग बंदी की खिलाफ वर्जी है। तो अच्छा, और अब से कुछ देर पहले तकरीबन 30-40 मिनट पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक दफ़ा फिर से 2-3 ट्वीट्स किए हैं। वो कह रहे हैं कि ईरान इज कोलैप्सिंग फाइनेंशियली, दे वांट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन इमीडिएटली, स्टार्विंग फॉर कैश, लूजिंग $500 million a day, military and police complaining that they are not getting paid, SOS exclamation marks ढेर सारे। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में चाइना का बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ये कहते हैं जनाब कि मौजूदा सूरत हाल इंतहाई नाजुक और अहम मरहले में दाखिल हो गई है। उम्मीद है फरीकैन जंग बंदी की पाबंदी को यकीनी बनाएंगे। अब इस पाबंदी को यकीनी बनाने के कौन से ऑप्शंस हैं, कौन से फैक्टर्स हैं, ये हम जानना चाहते हैं। बिल्कुल जी, ये हम जानना चाहते हैं और ये हम जान लेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं दिफाई जकार कोमोडोर रिटायर्ड डॉक्टर सैयद वजुल हसन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर ये बताइएगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाज नेवर द कॉज ऑफ द वॉर, ये तो बात हम जानते हैं, वो तो वॉर का एक नतीजा था, कॉन्सिक्वेंस था, और वो वॉर जो कि अमेरिका और इजराइल ने मुसल्लत की ईरान के ऊपर। अब सारा मामला आके रुक गया है आबनाए हॉर्मुज़ के ऊपर। नाके के ऊपर नाका लगा हुआ है और उस नाके के ऊपर जो नाका लगा हुआ है जिसको ट्रंप ब्लॉकेड कह रहे हैं, वो क्या कर रहा है कि वो ईरानी जहाज़ों को इंटरसेप्ट कर रहा है। अब मुज़ाकरात में बैठने के लिए एक शर्त ये भी है ईरान की जानिब से कि वो जो ब्लॉकेड लगा हुआ है आप उसको खोलें। सर ये ब्लॉकेड कैसे खुलेगा, ये बात किस तरफ जाएगी, मुज़ाकरात की मेज़ कब सजेगी, किन मुहर्रकात पे सजेगी, कोई मिडिल वे निकलेगा या नहीं निकलेगा, इस हवाले से अपना ज़रा आपका तज्ज़िया जानना चाहेंगे। साइम और सदफ मुझे इनवाइट करने के लिए। अच्छा, इस बात करने से पहले एक और बात समझाना या समझना ज़रूरी है कि इस जंग में 4 फरीक हैं, एक अमेरिका और इजराइल, ठीक है, यानी 2 फरीक जिन्होंने ईरान के ऊपर प्रीएम्प्टिव हमला किया, एक ईरान जो रिस्पॉन्ड कर रहा है हमले का, और चौथी जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी जो कि देख रही है। अच्छा, नेगोशिएशन टेबल में लाने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी का बहुत बड़ा हाथ है। अब इस नेगोशिएशन के लिए या पीस डील करने के लिए ईरान के तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि जो जंग उसने मैदान जंग में तकरीबन जीती भी है या हार नहीं मानी भी, वो नेगोशिएशन टेबल के ऊपर कोई ऐसे मुज़ाकरात ना कर ले जिसकी वजह से उसको सबकी उठानी पड़े या उसको लगे कि उसने जो उसकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन थी उसको उसने एरोड कर दिया। अब इसके ऑपोजिट साइड के ऊपर अमेरिका जो है, जो तकरीबन पूरी दुनिया का ये अंदाज़ा ये है कि वो अपने ऑब्जेक्टिव उनके क्लियर नहीं थे और वो उस तरह अपने ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सके, तो वो इन नेगोशिएशन टेबल के ऊपर जो वो पहले काम नहीं कर सके या जो उसको जंग के मैदान में सबकी उठानी पड़ी, उसको वो ओवरकम करने के लिए नेगोशिएशन में जंग जीतना चाह रहे हैं। अच्छा, ये दोनों पोल ऑपोजिट पोजीशंस हैं, इसको दरमियान में लाने के लिए एक पीस टॉक, और पिछले पूरे हफ्ता आप देख लो कि बड़ी कांस्टेंट डिप्लोमेसी जारी रही। अच्छा, इस बात को अगर हम आगे लेके चलें तो एक और अहम बात यह है
کہ ایران جو ہے اس کو اپیرنٹلی لگ رہا ہے کہ نیگوسیشن میں کوئی ایسی جلدی نہیں ہے، اچھا کوئی خاص جلدی نہیں ہے. اچھا، امریکہ کو جلدی ہے مختلف نوعیت کی. امریکہ کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ایک ان کے انٹرنل پالیٹکس بہت اہم کردار ادا کر رہی ہیں، جو ایپسٹین فائلز کا ایشو چل رہا تھا ایک. نمبر 2 جو ان کے مڈ ٹرم الیکشنز درمیان میں آ رہے ہیں. نمبر 3 جو مڈ آف مئی میں ایک دورہ ہے امریکی صدر کا چائنا کی طرف، یا ایک امریکی صدر اور چائنیز صدر کی ملاقات طے ہے جو پہلے تھوڑی سی ڈیلے ہوئی ہے. اچھا، اس معاملات میں اور یہ جو بیک چینل ڈپلومیسی چل رہی ہے، اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو چائنا ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. وائی؟ بیکاز نمبر 1 فروری میں جو وینیزویلا کے پریزیڈنٹ کو اٹھایا گیا، چائنا جو وینیزویلا کا میجورٹی تیل تھا وہ چائنا آتا تھا. اسی طرح جو ایران کا بھی میجورٹی تیل ہے وہ چائنا جاتا ہے. تو چائنا ایک اس میں امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان جو ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں وہ 30 تاریخ کو جب چائنا گئے تو ادھر سے بھی 5 نکاتی ایک پیس کا لائحہ عمل طے ہوا. اب اس میں ایک بات اور اہم ہے کہ امریکہ اس کو ڈیل کی طرح دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کافی ساری چیزیں اکٹھے کر کے ایک ڈیل سائن کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن جو ایرانی نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ ہم پوائنٹ بائی پوائنٹ بات کریں اور پوائنٹ بائی پوائنٹ اپنی جو ہماری ڈفرینٹ پوزیشن ہے اس کو قریب لانے کی کوشش کریں. اسی وجہ سے پچھلی ڈیل کے اوپر بھی جو قیاس رائیاں ہیں کہ وہ اسی وجہ سے اپنے منطقی انجام تک نہ پہنچ سکی، اور یہ والی ڈیل بھی جو ہے وہ منطقی یعنی کہ انجام اصل تک نشانہ چائنا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات سے جو میں نتیجہ اخذ کر سکی ہوں، اور جو بلاکیڈ سمجھا امریکہ نے وہ ایران کو سمجھا اور سمجھا کہ یا تو ہم رجیم چینج کریں گے، پروٹیسٹر کو پرووک کریں گے، اور پھر جیسے کہ عراق میں دیکھا، ہم نے سیریا میں دیکھا اور دیگر کنٹریز میں دیکھا، وہی حال یہاں بھی ہو جائے گا. لیکن ایسا ہوا نہیں. ظاہر ہے یہاں پر ایک رول، آپ نے خود چائنا کے رول کی بات کی، ان کی طرف سے بڑی سپورٹ بھی رہی ایران کو. اب یہ جو بلاکیڈ کی بات ہے، اور آپ نے خود بتایا کہ وینیزویلا کا تیل بھی چائنا کو پہنچتا تھا، آبنائے ہرمز سے ایران کو بھی پہنچتا تھا، ایران سے بھی پہنچتا تھا چائنا کو. تو اب یہ جو بلاکیڈ ہے اس پر تحفظات روس کو بھی ہیں، چین کو بھی ہے اس ناکہ بندی پر جو امریکہ کی طرف سے ہے. اب چائنا اس میں کیا رول پلے کر سکتا ہے، کنسیڈرنگ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا وزٹ جو ہے وہ مئی میں ہونا ہے، تو بہت زیادہ دور اب ٹائم نہیں ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کو جلدی نہیں ہے، امریکہ کو جلدی ہے. تو چائنا اب اس میں کیا رول پلے کرے گا؟ دیکھیں جی، چائنا جو ہے وہ بیک چینل کے تھرو، کیونکہ چائنیز کو ہم جب بھی دیکھیں تو وہ فرنٹ سٹیج پر آنے کی بجائے بیک سٹیج وہ سمجھانے کا کام کرتے ہیں. اور اس سلسلے میں بھی قیاس رہی ہیں یہی ہے کہ وہ ایران کو بھی سمجھا رہے ہوں گے اور مختلف طریقے سے امریکہ کو بھی باور کرا رہے ہوں گے کہ یہ جو بلاکیڈ بھی ہے ایون اس کو بھی مینٹین کرنا تقریباً جو شیر لانے کے برابر ہے. اس کی کچھ وجوہات ہیں. امریکہ جو ہے وہ بلاکیڈ جو ہے وہ اپنے نیول شپس کے تھرو یا اپنی ملٹری فورسز کے تھرو کر رہا ہے. اچھا، وہ اگر ایران کے ساحل کے قریب آتا ہے تو ادھر اس کو ایران کی طرف سے خطرہ ہے کہ ایران کے لو کاسٹ ہتھیار جو ہیں وہ اس کی ہائی ٹیک ملٹری ایسٹس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور اگر اس کے کسی بھی شپ کو اس میں نقصان پہنچا تو اس کو اس سب کی اٹھانی پڑے گی. تو اس کے لیے وہ دور رہ رہا ہے. قریب آئے گا تو اس کو ڈفرینٹ خطرات ہیں، اس لیے یہ لمبے عرصے تک چلے گا نہیں. اچھا، ایک کل کی خبر یہ تھی کہ بے آف بنگال میں بھی، یعنی آپ بے آف بنگال سمجھ لیں کہ جو ایسٹرن سائڈ آف انڈیا جدھر بنگلہ دیش ہے اس طرف بھی امریکی نیوی نے کوئی کارروائی کی اور ایک آئل ٹینکر کو انہوں نے ہولڈ کیا. اچھا، یہ اب اس کو دیکھیں کہ یہ ایک اور ہے کہ پہلے ایک امریکہ نے ایران کا جنگی جہاز ڈبویا عربین سی میں سری لنکا کے پاس جو انڈیا کی سے ایکسائز کر کے آ رہا تھا. اب یہ ایک اور دور کی طرف جو ہے بے آف بنگال میں یہ والی ایکٹیویٹی کی ہے. تو یہ پھر ایک ایکٹیویٹی پھیلتی جائے گی، اور جو ہمارا عربین سی ہے، جو یہ جو علاقہ ہے اسٹریٹ آف ہرمز، گلف آف عمان اور جو پاکستان کے گوادر والا ایریا، یہ ایک عالمی معیشت میں اور انٹرنیشنل جیو پولیٹکس میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. ادھر دنیا کی تمام بڑی نیویز آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں، اور کوئی بھی مس کیلکولیشن جو ہے یا کوئی بھی مس کمیونیکیشن جو ہے وہ ایک
ना रुकने वाला अमल भी और एक ग्लोबल मौशी बहरान में भी साबित हो सकता है. बहुत शुक्रिया सैयद वजीरुल हसन साहब, आपने प्रोग्राम की वक्त निकाला. देखना ये है कि अब ये जो ब्लॉकेड है ये कैसे खुलेगा, ये कब खुलेगा, क्योंकि ईरान की जानिब से ये मुज़ाकरात में बैठने के लिए भी शर्त है कि आप पहले इस ब्लॉकेड को हटाया जाए. उससे पहले ये शर्त थी फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स के अंदर के लेबनान पर हमले खत्म. और दूसरा ये कि चाइना ने भी ये मैसेज पहले ही दो टोक दे दिया था कि हमारे यहाँ विजिट से पहले ये सारा जो मैस अमेरिका ने क्रिएट किया है इसको ख़त्म करे अमेरिका खुद ही. बात कर लेते हैं सिक्योरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर कमर चीमा हमारे साथ है. थैंक यू सो मच कमर चीमा साहब. आपसे मैं सारी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है इस पर सवाल करना चाहूँगी. सवाल क्या, ज़ाहिर है आप भी खुद बड़ा वाकिफ़ हैं इन सारी चीज़ों से. डोनाल्ड ट्रंप ने जो ऐलान किया है खुशाइंद है बहुत, और पाकिस्तान ने इसमें बड़ा अहम रोल प्ले किया है, फील्ड मार्शल ने और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने. अब आप मामला किस तरह प्रोग्रेस होगा, ये आप इसको कैसे एनालाइज करेंगे? जी बहुत शुक्रिया. देखिए, एक तो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान की एफ़र्ट्स मुसलसल एफ़र्ट्स हैं, और इन एफ़र्ट्स की वजह से हम आज दोबारा जो है वो एक सीज़ फायर हुआ है, और ज़ाहिर बात है ये एक बहुत बड़ा कदम है दुनिया. और उन्होंने, आपको पता है, ट्वीट में फील्ड मार्शल का और शहबाज शरीफ साहब का जिक्र किया है. एक तो बात ये है. दूसरी बात इसमें जो नज़र आती है वो ये है कि ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने ब्लॉकेड ख़त्म नहीं किया. अगर ब्लॉकेड ख़त्म नहीं किया तो इट मीन्स कि जंग जो है वो जारी है. वो समझते हैं कि वो ईरान को फाइनेंशियल लॉस पहुँचाएंगे. दूसरी बात ये भी है कि वो इससे आगे भी जा सकते हैं. अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो इन द मिडल ऑफ द टॉक्स उठ के ईरान के ऊपर हमला कर दें, तो वो अगर ईरान लॉन्ग टर्म या लंबे अरसे तक कोऑपरेट नहीं करता या जो प्रपोजल्स की बात कर रहे हैं कि नहीं लेके आता, तो हो सकता है वो अपनी इस पोजीशन से पीछे हट जाएं. वो डायरेक्ट हमला भी कर सकते हैं. देखें, उनको कोई वो ना तो किसी को रिस्पॉन्सिबल है इंटरनेशनल लॉ की, वो उनको पहले ही कोई इतनी लंबी चौड़ी फिक्र नहीं है. तो मुझे लगता है कि ये ऑप्टिक्स बड़े ख़तरनाक हो सकते हैं. और जो प्रपोजल की बात की जा रही है कि वो प्रपोजल अभी आज या बुध तक उनके पास आएगा, या ईरान के अंदर क्योंकि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, वहाँ पे लीडरशिप को असैसिनेट किया गया. लीडरशिप जो है अब एक नई लीडरशिप वहाँ पे मौजूद है, मिलिट्री के अंदर भी नए सुप्रीम लीडर मौजूद हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप जो है. और जारी बात है समटाइम्स डिसीजन लेने में वक्त लगता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. और मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान ने बात की है कि हम इंतज़ार कर रहे हैं, और पाकिस्तान ने आई थिंक अमेरिकन को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा कि क्या चैलेंजेस हैं, और हमें इंतज़ार करना चाहिए, ना कि हम सिर्फ ये कहें जी सीज़ फायर ख़त्म हो गया या टाइम ओवर हो गया तो दोबारा हमला कर दिया जाए. मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर कोशिश करके इन्फ्लेशन को भी रोका है, ग्लोबल सप्लाई चेन को भी जारी रखा है, सारी चीज़ें पाकिस्तान ने मेंटेन की हैं. लेकिन अब देखना यह है कि ईरानियन साइड से क्या जवाब आता है, और ट्रंप साहब अपनी इस बात पे भी कायम रहते हैं कि नहीं रहते. फ़िलहाल तो उन्होंने जो लास्ट टाइम पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी उसको भी ऑनर किया था. अभी फिर बैक चैनल पे जो पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की हुई हैं उसको भी वो ऑनर कर रहे हैं, और वो समझ रहे हैं कि अगर ईरानियन साइड से एक प्रपोजल आ जाता है, जो भी प्रपोजल होगा वो देखें, ये एट द एंड ऑफ द डे हमें इस चीज़ को समझना चाहिए. हम किसी साइड को फोर्स नहीं कर सकते, हम फैसिलिटेटर्स हैं, हम बीच में एक ऑनेस्ट ब्रोकर हैं, हम निगोशिएशंस करवाने में हेल्प कर रहे हैं, हम पैगाम रसानी कर रहे हैं. हमारी जॉब जो है वो कोई एक साइड लेना हमारा मकसद नहीं है. हम इक्वली ट्रस्ट एंजॉय करते हैं तेहरान में भी और वाशिंगटन में. बहुत सारे लोगों को साहब एक सवाल है, जाहिर अब सबको क्यूरियोसिटी इस चीज़ की है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो इनडेफिनेट एक बात जो की है, अनसर्टेन है, उसमें कोई डेडलाइन नहीं है कि अब ये जो सीज़ फायर है, जंग बंदी है, ये कब तक प्रिवेल करेगी. और उसमें हम ये देख रहे हैं कि जो मुज़ाकरात जब होंगे तो उनमें सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स में उनमें ईरान की तरफ से या अमेरिका की तरफ जो स्टिकिंग पॉइंट्स जो थे, वो एक तो न्यूक्लियर वेपन वाला था, वो चलें रूल आउट कर देते हैं, ईरान उसमें मान गया. फिर वो 450 kg यूरेनियम और जो यूरेनियम डिग्रेडेशन है, एक दो ये स्टिकिंग पॉइंट्स हैं मेजरली. लेकिन उन मुज़ाकरात में बैठने के लिए भी शराइत मौजूद है ईरान की तरफ से, और वो शर्त यही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोला जाए. अब ट्रंप ने जो कल ट्वीट की और उसमें कहा कि जब तक कोई कंक्लूसिव नतीजा नहीं निकलता मुज़ाकरात का, तब तक ये जंग बंदी कायम रहेगी. तो ये जंग बंदी सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स तक कायम रहेगी या उसके बाद तक कायम रहेगी? इसका कोई ज़रा हमें टाइम स्पैन या इसका मतलब आपने क्या नतीजा अखज़ किया कल डोनाल्ड ट्रंप की इस ट्वीट से? देखें, हर मुल्क जो होता है वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करना चाहता है. ईरान की बात अपनी जगह पे मुनासिब बात है कि अगर हम इस वक्त सीज़ फायर है तो आप हमारी कमर्शियल शिप्स को क्यों पकड़ रहे हैं, ये उनकी बात भी उसमें भी वज़न है.
دوسری سائڈ پہ اگر دیکھیں, امریکن سائڈ پہ دیکھیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں ڈیل کرنی ہے اور میں نے ڈیل میچور کرنی ہے, تو میں ان کو انڈر پریشر لے کے آؤں اور اس میں ان کو زور زبردستی کروں اور کہوں کہ جی آپ اس ڈیل کو مانیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہوتا ہے, یہ جنگوں کے اندر, اس طرح کی کرائسس سچویشن کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں. ساری چیزیں ایز پر لا, ایز پر قوانین کوئی بھی نہیں کر رہا ہوتا. کیا ہر ملک کا جو کنڈکٹ ہوتا ہے گلوبلی, کیا وہ سارا ہی ایز پر لا ہوتا ہے؟ یہ ظاہری بات ہے, یہ ہمیں ان چیزوں کا اندازہ ہے. لیکن میں جو میری انالیسس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس وقت ایران اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ دوبارہ جنگ شروع ہوگی اور جی سی سی پہ حملے ہوں گے اور ویسٹرن ورلڈ جو ہے وہ پریشان ہوگی, تیل کی قیمتیں بڑھیں گی اور ڈونلڈ ٹرمپ پہ پریشر آئے گا, میرا نہیں خیال کہ امریکن لیڈرشپ بھی اس اینگل سے سوچ رہی ہوگی. ان کی بھی اپنی کاسٹ بینیفٹ انہوں نے انالیسس کیے ہوئے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس وقت دانش مندی اور دور اندیشی یہی ہے کہ ٹیبل پہ بیٹھ کے فیصلہ کرے. دیکھیں ابھی تو پاکستان نے سیز فائر کو ایکسٹینڈ کروا دیا ہے, ٹھیک ہے, اگلے ہفتے 4 دن بعد, 2 دن بعد, 6 دن بعد کیا سچویشن ہوتی ہے پاکستان کی بھی کوئی ظاہری بات ہے اس کے وہ نہیں ہو سکتا. پاکستان ایک آنیسٹی کے ساتھ چیزیں کر رہا ہے اور ہمارے ایرانین دوستوں کو اور ہمارے امریکن دوستوں کو اس چیز کا بہت اچھے سے پتہ ہے کہ پاکستان کا جو کردار ہے وہ ایک ایسے آنیسٹ بروکر ہے. لیکن میرا خیال ہے ٹیبل پہ بیٹھنا ہی امپورٹنٹ ہے. سارے مسئلے کا حل بالکل یہی ہے کہ ٹیبل پہ بیٹھا جائے, ڈائلاگ کیے جائیں اور یہی پیس کو آگے بڑھائے گا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ تھے. تو اب جناب بات یہاں تک آ گئی ہے, اچھی امیدیں رکھنی چاہیے بیکاز ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کم از کم وہ حالات نہیں ہیں جو اس سے پہلے تھے, اور جنگ بندی جو ہے خوش آئند پہلو یہ ہے کہ اس کا کوئی ٹائم پیریڈ, کوئی ڈیڈ لائن اس کی نہیں دی گئی ہے, اور مذاکرات جو ہے ظاہر اس پر دونوں ہی جانب, دونوں ہی فریقین چاہتے تو ہیں, لیکن تھوڑا آئی تھنک سب کو ایک اسٹیپ بیک کرنا پڑے گا. فریقوں پہ اپنی نوعیت کا ایک پریشر بھی ہے جس کے حوالے سے ہم نے بڑی طویل گفتگو بھی کی. جناب موونگ فارورڈ ذرا بات کر لیتے ہیں, خبریں کو شامل کرتے ہیں کھیل کے میدان سے. اور کھیل کے میدان کا جب میں ذکر کرتا ہوں تو آپ کو پتہ ہے پاکستان سپر لیگ سیزن 11 جاری و ساری ہے. ایچ پی ایل کی پی ایس ایل 11 میں اب آپ کو بتا دیں کہ جو لاہور نے کراچی کا حساب جو تھا نا وہ لاہور میں برابر کر دیا ہے. اب قلندرز نے کوئٹہ کو دلچسپ مقابلے کے بعد 9 رن سے شکست دی, اور آپ دیکھیں کہ 198 رنز کے تعاقب میں گلیڈیٹرز کی ٹیم 188 رنز بنا سکی. رائل روسو نے 29 گیندوں پر 62 اور شامل حسین نے 31 گیندوں پر 53 رنز بنائے. ابرار احمد آخری لمحات میں برق رفتار 24 رنز ہی بنا سکے. تو یہ صورتحال رہی. اچھا جی, آپ نے بتایا کہ یہ تمام تر معاملات رہے. اچھا, فخر زمان کی اگر ہم ذکر کر لیں تو انہوں نے پی ایس ایل کیریئر کی تیسری سینچری سکور کی. انہوں نے 51 گیندوں پر 103 رنز کی اننگ کھیلی ہے, تو کیا بات ہے. کل دوسرا میچ بھی ہوا پی ایس ایل 11 میں, یعنی کہ پی ایس ایل 11 میں. راولپنڈیز کا جو سفر ہے مسلسل ناکامیوں کا شکار ہے, ناکامیوں کے ساتھ یہ سفر جاری ہے, اور 8 میچز میں نان سٹاپ شکست کا سامنا انہیں کرنا پڑ رہا ہے. ملتان نے جی بڑے اچھے سے کل ہم نے دیکھا 6 وکٹوں سے شکست دے کر ایونٹ میں 6ٹھی کامیابی سمیٹی ہے اور پوائنٹس ٹیبل پر دوسری پوزیشن اپنی برقرار رکھی ہے. تو راولپنڈیز نے پہلے کھیل کر 4 وکٹ کے نقصان پر 166 رنز بنائے. ڈیرل مچر نے 58, ڈین فورڈ نے 37 اور سیم بلنگز نے 29 رنز کی. 167 رنز کا ہدف ملتان سلطان نے 4 وکٹوں کے نقصان پر 8 گیندوں پہلے حاصل کر. کیا بات ہے. اب ذرا بات کر لیتے ہیں آج کے میچز کی. تو پاکستان سپر لیگ میں آج بھی 2 میچز کھیلے جائیں گے. پہلا میچ ہوگا جناب قذافی اسٹیڈیم میں کراچی کنگز اور پشاور زلمی کے درمیان. پشاور کی ٹیم ایونٹ کی واحد ناقابل شکست ٹیم ہے جسٹ بائی دا وے, اور 8 میچز میں 15 پوائنٹس کے ساتھ ٹاپ پوزیشن پر ہے اس وقت پوائنٹس ٹیبل پر. کراچی نے 7 میچ کھیلے جن میں سے 3 میں کامیاب ہوا اور 4 میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہمیں. 6 پوائنٹس کے ساتھ ٹیبل پر 7واں رینک ہے کراچی کا. اور آج کا دوسرا میچ جو ہے وہ کراچی ورسز ملتان سلطانز اور حیدرآباد کنگز مین کے درمیان کھیلا جائے گا. کراچی میں ملتان سلطانز اور حیدرآباد کنگز مین کے درمیان کھیلا جائے گا. تو 2 وینیوز پر جی میچز ہو رہے ہیں, تو یہ بڑا کہتے ہیں نا کہ بڑے زبردست طریقے سے میچ جاری ہیں. لیکن آج ایک بڑی اہم شخصیت کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے. آج پاکستان کے نامور اداکار, نامور مزاح نگار, اداکار, کمپیئر, ہوسٹ, کیا میں انہیں نام دوں, انہوں نے جو کام کیا اس کام کو امر کر دیا. اداکار معین اختر, لیجنڈ معین اختر کی ہم بات کر رہے ہیں. آج ان کی برسی منائی جا رہی ہے. وہ 22 اپریل 2011 کو وفات پا گئے تھے, تاہم اپنی بے مثال اداکاری کے باعث آج بھی مداحوں کے دلوں میں زندہ ہیں. جہاں انسان
اپنے ادراک سے دور ہوتا ہوا شفق کے اس پار چلا جاتا ہے. میں نے کہا اللہ کے واسطے مجھے اسکرپٹ یاد کرنا. اگر آپ کا کوئی جاننے والا ہندوستان میں ہے تو اس کو فون ملائیے, بلکہ یہ لیجیے میرے فون سے ملائیے, یہ لیجیے, اور ان کو ملا کے کہیے کہ ہمارے پاس بھی ہے 2-4 دن اور یہ خوابوں کا سلسلہ, پھر حشر تک رہے گا عذابوں کا سلسلہ. کیا خوبصورتی ہے. جی آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ مان نہ مان یہ تیرا مہمان. سنو, ہاں بڈھا گھر پہ ہے. تم سے کتنی مرتبہ کہا ہے تمیز سے بات کیا کرو. جانتی نہیں ہو یہ میرا اسٹائل ہے. کیا سیٹ چل رہا ہے یار, ایسا حقلا مالک تو نے میرے حوالے کر دیا ہے. ابھی پرسوں انڈا خریدنے کے لیے معین اختر نے 1960 میں اپنے فنی کریئر کا آغاز کیا اور ریڈیو, اسٹیج, ٹی وی یا پھر فلم کو ہر چاروں شعبوں میں مختلف شعبے اور بھی آپ اس میں ایڈ کر دیں 4 دہائیوں تک اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا, جبکہ ان کی اور انور مقصود کی جوڑی طنز و مزاح میں خاص مقام حاصل رہا, اور ان کا مشہور پروگرام تھا لوز ٹاک ARY ڈیجیٹل پہ جو آتا تھا, کیا کلاسک سمجھا جاتا تھا. آج بھی اس کی میمز وائرل ہوتی ہیں. جی, اور انڈیا میں بڑا پاپولر ہے یہ, اور خاص طور پہ جو کراچی کے حوالے سے اس میں ڈسکشن ہے وہ اسٹل ریلیونٹ ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں, روزی میں انہوں نے بڑا یادگار کردار ادا کیا, تو لازوال, اور ان کی شخصیت کے بارے میں بھی, ان کے جان پہچان والے لوگ کہتے ہیں کہ بڑے ہی اچھے انسان تھے. ایسے ہی ہے. تو ہم یہاں پہ ہمارے پاس وقت ہوا جاتا ہے ختم. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.